अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत लुक़मान आयत नंबर 17 हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली थी। आयत नंबर 17 में हकीम लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए पहले उन्होंने अपने बेटे का ताल्लुक इबादत रब के साथ अटैच किया, और आपको पता चला कि नमाज की इबादत इंसान को इनवर्डली चेंज करती है। जब इंसान इनवर्डली चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसका असर उसकी बाहर की शख्सियत पर आता है, और बाहर की शख्सियत उसकी जितनी इम्पैक्टफुल होती है उतनी ज़्यादा वो नेकियों को अडॉप्ट करने की और उतना ज़्यादा वो मुनकरात को छोड़ने की तरफ आता है। जब आपने इस लेवल तक बात को स्टडी किया था तो उसके बाद अगला पहलू हमने देखा था कि ये दोनों काम करने के लिए इंसान को सब्र की ज़रूरत होती है। चाहे आपको नेकियां अडॉप्ट करनी है या आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर मुनकरात को छोड़ना है, इन दोनों के लिए आपको सब्र की ज़रूरत होती है। और ये भी याद रखिएगा, सब्र करने के लिए, जैसे हमने सब्र की अक़साम की थी कल, कि सब्र भी अल्लाह से मांगना पड़ता है, सब्र के लिए भी अल्लाह से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सब्र सिर्फ मुश्किलात पर नहीं होता, सब्र नेकियों पर भी होता है। और नेकियों पर सब्र ऐसे होता है कि जितना अल्लाह ताला ने आपको अपनी इनायतें दी होती हैं, आप उन नेकियों को, आप उन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करते। तो नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करना असल में ये नेमतों पर सब्र कहलाता है। माहौल का बहुत असर होता है इंसान के ऊपर कि इंसान मारूफ को थामने वाला बन सकता है और मुनकरात को छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। उसके लिए वो प्रोमिनेंट नरेशन जो आपने कई मरतबा सुनी होगी उस इंसान की जिसने 99 मर्डर किए थे, जिसने बनी इसराइलियों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेशंस में से एक नरेशन का मफहूम आता है कि बनी इसराइल की कौम में एक शख्स था, और जाहिर है वक्त के साथ साथ कंपनी की वजह से गुनाहों में इतना इन्वॉल्व हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में 99 मर्डर किए। 99 मर्डर्स करने के बाद उसको गिल्ट होना शुरू हो गया, तो उसने फैसला किया कि वो किसी मॉन्क को या किसी स्कॉलर को या किसी प्रीस्ट को ढूंढकर उसके पास जाएगा। वो एज इट इज अपनी इसी अप्रोच के साथ किसी नेक इंसान के पास गया और उससे पूछा कि क्या मेरी माफी के कोई चांसेस हैं, मैंने 99 मर्डर किए हैं। तो उस नेक इंसान ने, वो जो नेक इंसान था, उसने अपनी अकल के हिसाब से कहा कि 99 मर्डर्स किए तो इसका मतलब है माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। उस पर उसने सोचा कि 99 कर तो लिए, एक करके सेंचुरी कर लेता हूं पूरी। तो उसने उस नेक इंसान को भी कत्ल कर दिया। फिर उसको मजीद गिल्ट ने तंग करना शुरू किया, इसलिए कि जाहिर अब 100 कत्ल हो गए थे उससे। तो उसके अंदर का जो गिल्ट था उसको किसी और नेक इंसान के पास लेकर गया। जब वो एक और नेक इंसान के पास पहुंचा और अपनी ये सारी बात बताई और ये भी बताया कि पिछले इंसान को मैंने कैसे मर्डर कर दिया, तो उस नेक इंसान ने कहा कि माफी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, सिर्फ एक काम करो, जिस इलाके में रहते हो वो इलाका छोड़ दो, यानी अपना इन्वायरमेंट, माहौल, सोहबत बदल लो। और वो फिर आपको पूरी कहानी पता है कि वो उसी नियत से अपने इलाके को छोड़कर निकलता है, लेकिन अभी दूसरी जहां उसने नियत की होती है जाने की, उस इलाके में पहुंचा नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त आ जाता है और मलकुल मौत उसके सामने आ जाते हैं। फिर मलकुल मौत के साथ नरेशन में आता है कि दोनों ग्रुप फरिश्तों के आ जाते हैं।
یعنی جنت والے بھی آ جاتے ہیں اور دوزخ والے بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ انسان جس علاقے کو چھوڑ کر آ رہا تھا اس علاقے سے یہاں تک کا فاصلہ یا جس طرف جا رہا تھا کس جگہ کا فاصلہ زیادہ اس نے کور کر لیا ہے. اگر یہ اس علاقے کے قریب ہے جہاں اس کا ڈیسٹینیشن تھا اور اس نے پہنچنا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے, اور اگر یہ پیچھے ہے تو پھر اس کو جہنم والے لے کر جائیں گے. یہاں تک نیریشن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ فاصلہ بڑھا دیا جو پچھلے علاقے سے اس کے نئے ڈیسٹینیشن کی تک تھا. اللہ جب بندے کی توبہ کا اینگل دیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے. اس پورے واقعے سے اس نیریشن کو آپ کے سامنے رکھنے سے مقصد صرف بتانا یہ تھا آیت نمبر 17 کے حوالے سے کہ جب آپ اپنے ماحول کو بدلیں گی تبھی آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ جو آپ کا ماحول ہے اس میں رہتے ہوئے نہ تو آپ نیکیاں اڈاپٹ کر پا رہی ہیں, نہ آپ اخلاق سنوار پا رہی ہیں, اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو منکرات سے بچا پا رہی ہیں, دین دا بیسٹ آپشن از ٹو لیو دا انوائرمنٹ. لیو دا انوائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے اس انسان کی طرح ہم اپنے گھر اور علاقے اور اپنے شہر چھوڑ جائیں. لیو دا انوائرمنٹ وہ صحبتیں جو دوستوں کی صحبتیں ہیں, جو سوشل سرکلز کی صحبتیں ہیں, جن سوشل سرکلز میں رہ کر ہمارے لیے منکرات کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, ان سوشل سرکلز کو چھوڑا جا سکتا ہے. آپ کی فیملی کا آپ کا چھوڑنا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اور میرے کنٹرول میں آسانی سے ہوتی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ وہ کمپنیز, وہ صحبتیں جو کہ آپشنل ہوتی ہیں اور جو ہم نے والنٹریلی لی ہوتی ہیں, اگر ان کے تھرو ان میں رہنے سے گناہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے. ہاں اگر خاندان میں گناہ ہے پھر آپ کو بہت سی ان ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہیں دینا. اگر آپ نے ہیڈ کاؤنٹ دیا تو پھر آپ اپنے آپ کو منکرات میں کھڑا ہوا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کر دیتا ہے جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے, اور ٹیمپٹیشنز کے اوپر, آزمائشوں کے اوپر, بہت سے آس پاس کے جو ومز اور ڈیزائرز ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اس لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسکالرز کے نزدیک جو سب سے مشکل صبر ہے وہ صبر علی المحظور ہے, یعنی وہ جو آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے اوپر کرتے ہیں. اس لیے کہ پھر اس صبر کی وجہ سے اگر وہ صبر آپ نہ کر سکیں تو ایک ہینڈ پر آپ نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر سائملٹینیسلی زندگی میں گناہ بھی ہوتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو معروف کو تھام لیتے ہیں, لیکن معروف کو تھامنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں جو منکرات کو نہیں چھوڑ پاتے. اس لیے کہ گناہ چھوڑنا, اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہو سکتا ہے اگر وہ لائف سٹائل ہے. گناہ یا منکر چھوڑنا آپ کے لیے, آپ کی شخصیت کے لیے بہت ٹف ہو سکتا ہے اگر وہ آپ نے کئی سال سے اپنایا ہوا ہے. صرف وہی اللہ کا بندہ چھوڑتا ہے جس کو صحیح صبر نصیب ہو جاتا ہے, جس کو اللہ کی طرف سے صبر کے مراتب نصیب ہو جاتے ہیں, بیئر منیمم صبر سے اوپر اٹھ جاتا ہے, رب سے تعلق مینٹین رکھتا ہے. اب آپ کو آیات کا ربط جو نظر آئے گا کہ ایک طرف بہترین طریقے سے حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو یہ کرنے کے کام کہے, پھر یہ بھی کہہ دیا ذالک من عزم الامور, صرف وہ کریں گے جن کے مقاصد بلند ہوں گے, جن کی کازز ہائی ہوں گی. اور اگلی آیت جو آ رہی ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر تمہارے اندر یہ نیکیاں آ جائیں, مثال کے طور پر یہ 4 آپ نے بہترین ایسپیکٹ اپنی شخصیت میں اکٹھے کر لیے, نماز قائم کر لی, معروف کو تھامنا شروع کر دیا, دین پر آپ کمپرومائز نہیں کرتی ہیں, منکرات سے اپنے آپ کو بچانے لگ گئیں, صبر آپ نے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ میں نعمت ہوتے ہوئے بھی صبر کروں, نعمت چلی جائے تو بھی صبر کروں. جس انسان میں یہ 4 خوبیاں آ جائیں گی وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے ایسپیکٹ کو کراس کر جائے گا, یعنی اس کا بڑا کریڈینشیل ہو جائے گا. جب کریڈینشیل ہو جائے گا تو وہیں شیطان اپنا کام کرتا ہے, اور وہ اسی چیز کو کیٹر کرنے کے لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اگلی نصیحت کی جو آیت نمبر 18 میں آ رہی ہے, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اپنے آپ کو, اپنی چیکس کو چڑھا چڑھا کر یا اترا کر جو ہے اب لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو, زمین پر ایسے مت چلو کہ تمہارے اندر مراح یعنی ایکسٹرا آرڈینری فخر نظر آئے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ کو فخر کرنے والے اور بوسٹ کرنے والے بالکل پسند نہیں ہیں.
اس آیت میں آپ کو حکیم لقمان اپنے بیٹے کو 2 نصیحتیں کرتے ہوئے مل رہے ہیں، اور یہ 2 نصیحتیں جس میں 2 کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں 2 کام حکیم لقمان بتائیں گے جن کے کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ وہ 4 کام ہیں ٹوٹل آیت 18 اور 19 میں جس میں پورا تزکیۃ الاسلام امبیڈڈ ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہی ہیں کہ میں بیسک کون سی 4 چیزیں 1 سال میں سکھا دوں، اب یہ 4 چیزیں سکھانا شروع کر دیں۔ ان 4 چیزوں کے اندر بہت سی اور مائنیوٹ ڈیٹیلز موجود ہیں۔ یہ 4 پرنسپلز ہیں، اور ان پرنسپلز کے پھر آگے سب ڈویژن ہو جاتے ہیں۔ تو حکیم لقمان نے پہلی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ نصیحت اور پھر جو دوسری، ان میں دونوں میں کسی کام سے روکا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے 4 الفاظ جو یہاں آئے ہیں اس کا میننگ رکھ دیتی ہوں عربی کے حساب سے۔ تسعر کا لفظ صاد عین را سے ہے۔ تسعر عربی میں سعر، صاد عین را، اونٹ کی ایک بیماری ہوا کرتی تھی۔ ظاہر عرب صحرا تھا اور ان کا پرومیننٹ جانور یا تو گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، تو اونٹ کو بیماری ہو جایا کرتی تھی جس میں اس کی گردن کی کوئی نرو دب جایا کرتی تھی، اور اس نرو کے دب جانے کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی رہتی تھی، مطلب اگر وہ سامنے سیدھا چل بھی رہا ہے تو اس کی کسی رائٹ یا لیفٹ سائڈ پر گردن جو تھی وہ کانسٹنٹلی ٹلٹڈ رہتی تھی۔ یہ ایک محاورے کے طور پر پھر وقت کے ساتھ ساتھ استعمال ہونے لگ گیا عرب کلچر میں، یعنی ساعر بیماری تھی جو اونٹ کی گردن کی بیماری تھی، جس میں اس کی گردن پھر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی کسی نرو کے پریس ہو جانے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جب وہ چلتا تھا تو سیدھا بھی چلتا تھا تو سامنے دیکھ کر نہیں چلتا تھا، سامنے کی رائٹ یا لیفٹ گردن ٹیڑھی کر کے دیکھ کر چلا کرتا تھا۔ اسی چیز کو جب آپ اونٹ کو دیکھیں تو ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا تھا تو اس چیز کو میٹافور بنا لیا گیا، یعنی ایک فیگوریٹو سپیچ کے طور پہ، ایک محاورے کے طور پر عرب نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی بہت تکبر کی چال چلتا تھا تو عرب کہا کرتے تھے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، ایسے مت چلو کہ تمہارے اندر سے جو تکبر ہے وہ تمہاری گردن کو ٹیڑھا کر کے دکھائے۔ تو یہ تُسَعِّرْ بیسیکلی بیماری سے شروع ہوا تھا، اور پھر یہ آ گیا انسانوں کے اوپر ایک کونوٹیشن جو کہ تکبر کو مینشن کرتی ہے۔ اکثر انسانوں کو بھی ہو جاتا ہے نا، وہ اگر آپ کی کوئی سٹروک ہو جائے خدا نخواستہ کسی کو، اور سٹروک کا امپیکٹ آپ کی فیشل کسی نرو پر آ جائے تو آپ کی فیشل نرو جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے یا وہ ٹوسٹ ہو جائے، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کا چہرہ یا رائٹ کی طرف انکلائنڈ ہو جاتا ہے یا لیفٹ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا جس کو بعد میں اس بیماری سے ڈپکٹ کیا گیا۔ دوسرا لفظ یہاں پر آیا ہے مراحن۔ مراحن آتا ہے ایکسٹرا آرڈنری ایکسائٹمنٹ کی سٹیٹ، یعنی خوش ہونے کی بھی انتہائی سٹیٹ، انتہائی درجہ ہیپینس کا مراحن کی کیٹیگریز میں آتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ خوشی اتنی بڑی ملی ہے کہ میں خوش ہو رہی ہوں۔ مراحن آتا ہے جب آپ خوشی میں باؤنڈریز سے باہر چلے جائیں، تو اس کے لیے مراح کا لفظ، مراحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک اوور دا ٹاپ فیلنگ جو آتی ہے۔ مختالن کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے، مختال اختیال سے ہے۔ اختیال اردو زبان میں بھی اگر آپ سمجھیں تو 2 طرح سمجھایا جاتا ہے۔ خیال آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، خیال از اینی کائنڈ آف امیجنیشن، اختیال ول بی کائنڈ آف این امیجنیشن جس میں انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، فل آف یور سیلف۔ اختیال کہتے ہیں ایسا خیال جس میں آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اختیال ایک گھوڑے کی بھی خاص قسم کی چال ہوتی ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا، اردو میں آتا ہے تمکنت، تمکنت کی چال چلنا۔ ابھی بھی جو بہت ہائی کوالٹی ہائی بریڈ ہارسز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو اسپیشلی گروم کیا جاتا ہے اور ان کو ایک خاص طریقے سے چلنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ نارمل گھوڑوں کی طرح نہیں چلتے ہیں، وہ ایک خاص انداز میں سٹیپ لیتے ہیں، پاؤں الگ طرح سے اٹھائیں گے، پھر الگ طرح سے ان کا ایک چلنا ہوگا، ان کی دوڑ بھی عام گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتی۔ تو گھوڑے ایک خاص نسل کا گھوڑا جس کو ایک خاص طرح کی چال سکھائی جائے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں، ایک تو وہ آلریڈی گڈ بریڈ تھا، سائملٹینیسلی اس کو خاص طریقے سے چلنا سکھا دیا گیا، تو یہ چیز بھی عربی میں اختیال ہے۔ اور جب آپ ان دونوں چیزوں کو ملا دیں گی، یعنی اپنے بارے میں بہت کچھ سوچ کر خیال رکھنا، ٹو مچ فل آف یور سیلف، اور دوسرا گھوڑے کی ایسی چال جس میں تمکنت آ جائے،
جس کے اندر ایک طرح کا ایک ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ محسوس ہو جائے. یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو ایک کیفیت بنتی ہے جس کو انسان کے اوپر اپلائی کیا جائے تو آتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. آئی ایم سم تھنگ. اور اس آئی ایم سم تھنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کے معاملے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے حکیم لقمان نے کہا اللہ مختال سے محبت نہیں کرتا. دوسرا انہوں نے بتایا فخور, اللہ فخور سے محبت نہیں کرتا. فخور از ایکسٹرا آرڈینری پرائیڈ, فعول کے وزن پر ہے, انتہائی درجے کا تکبر, انتہائی درجے کا تکبر. تو بیسیکلی یہ 4 الفاظ ہیں جو اس آیت میں آئے ہیں. اب آگے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. تو جو پہلا نصیحت کا پہلو ہے ولا خدک ولا تسائر خدک للناس, اس میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو 3 چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, اگر ہم اس کو الیبوریٹڈ فارم میں دیکھیں. حکیم لقمان نمبر 1 اپنے بیٹے کو کبر سے بچا کے, ڈیفینیٹلی تسائر جو آئے گا وہ تکبر کی وجہ سے آئے گا. تو جب آپ اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں کہ جی تم نے ایروگینٹ نہیں ہونا, تو آٹومیٹیکلی جب ایک کام سے روکا گیا اس کے جواب میں ایک کام موجود ہو جاتا ہے. تکبر نہیں کرنا مطلب لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں, مفہوم المخالفہ, لوگوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرو. ولا تسائر خدک للناس, یہ آنکھیں رول کر کے لوگوں سے بات نہ کرو. یہ واٹ ایور جو بھی کہہ رہی ہیں پتہ نہیں, یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے. ولا تسائر خدک للناس, عرب کے لیے تو شاید 2-4 اینگل ہوں گے ولا تسائر کے, ہمارے لیے تو آج بہت سے اینگلز ہیں. ہم یہ جو آنکھیں رول کرتے ہیں, کندھے اچکاتے ہیں, ہم یہ جو گردن جھٹکتے ہیں ایک دم سے کسی کو دیکھیں, یہ والا ایٹیٹیوڈ, یہ جو ایک دم سے آتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ والا ایٹیٹیوڈ, یہ سارا ولا تسائر خدک للناس, اسٹریٹ فارورڈ. اور ایک بہت سمپل سا بنائن سے اگر میں آپ کو بتاؤں, ہم اس لیے نہیں یقیناً اس ایموجی کا استعمال کرتے ہوں گے, ہمارے واٹس ایپ میں ایموجیز ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, لیکن اگر آپ ایموجیز کی لینگویج کو جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کہاں کس وقت کس ایموجی کو استعمال کرنا ہے. ایموجی کا مقصد ہے نا, کیوں رکھا ہے انہوں نے, ایک آپ کا چیٹنگ ایپ ہے اس کے اندر انہوں نے ایموجیز کیوں رکھے ہیں. دیز آر یور ایکسپریشنز, ایموشنز کو ریپرزینٹ کرنے والے آپ کے ڈفرینٹ فیسز ہیں بیسیکلی. بہت کم لوگوں کو 4 ایموجیز کے علاوہ باقیوں کے میننگز بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ایک پورا چارٹ ہوتا ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس ایموجی کا کیا مقصد ہے. اس میں انہی ایموجیز میں ایک ایموجی ہے جس میں آنکھیں رول کر رہا ہے, دیکھیں وہ آنکھیں رول کرنا اگر مذاق کے علاوہ, مثال کے طور پہ آپ کی بہن نے آپ کو کوئی میسج کیا, مذاق میں بات چل رہی ہے اور آپ نے مذاق میں وہ آنکھیں رول کرنے والا بھیج دیا, تو وہ تو ایک محبت میں ایکسپریشن ہے. لیکن اگر آپ نے واقعتاً کسی کی بات کا برا مانا اور تب آپ نے وہ ایموجی بھیج دیا جس میں آنکھیں رول ہوئی ہوئی ہیں, پھر وہ ایموجی ریپرزینٹ کرے گا ولا تسائر خدک للناس میں, کہ آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں ایسا ایموجی نہیں بھیجیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپریشنز ہیں, ایموشنز ہیں. ایموشنز کی بھی تربیت اسلام کرتا ہے. آپ دیکھیں پیچھے بڑے بڑے اصول دیتے ہوئے آئے ہیں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو. عقیدہ سکھایا ہے, اللہ کے اوپر ایمان سکھایا ہے, آخرت کا بلیف سکھایا ہے, بہترین طریقے سے نماز کی عبادت کا قیام کرنا سکھایا ہے, امر بالمعروف سکھایا ہے, نہیں عن المنکر سکھایا ہے, صبر کرنا سکھایا ہے. اب اس کے بعد بظاہر یہ تو چھوٹے چھوٹے ایکسپریشنز ہم کہتے ہیں لو اب اس میں بھی ہم بچوں کے ساتھ سختی کرتے رہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سختی, دیز آر بیسک آداب زندگی, فاؤنڈیشنل ادب جس کو آپ کہتے ہیں. جس میں ادب نہیں ہوتا اس میں اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. پھر آپ چاہے کہیں کہ میں نمازیں پڑھنے والی ہوں, لیکن اگر ہمیں اللہ کا ادب نہیں آتا, دین کا ادب نہیں آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں آتا, وہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. تو بیسیکلی حکیم لقمان بہت بیسک ایٹیکیٹس اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں. بظاہر بیسک ایٹیکیٹس, لیکن اپنے اندر ایک اخلاقیات کی دنیا رکھتے ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں, اور کہاں سے سکھانا شروع کریں, بس یہ 2 آیتیں پکڑ لیں, اور ان 2 آیتوں کے سبق جو 4 ہیں وہ اپنی اولاد میں انکلکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. سائملٹینیسلی اپنے اندر بھی کریں اور اپنی اولاد میں بھی کریں. تو اس کا پہلا ایسنس یہ آتا ہے ولا تسائر خدک للناس کا, کہ ایروگنس سے دور رہا جائے. ایروگنس سے دور ہوگا انسان تو آٹومیٹیکلی لوگوں سے نرمی سے بات کرے گا.
یعنی ایک پہلو آ گیا نرمی اور محبت سے لوگوں سے بات کرنا. دوسرا پہلو اس کے اندر آ گیا گرجز کے بغیر بات کرنا. کینہ نہ ہو آپ کے دل میں لوگوں کے لیے. لانگ ٹرم کینہ بعض اوقات لوگ رکھ لیتے ہیں. بہت ہی لمبی کوئی پرانی بات ہوئی تھی, پتہ چلا معافی تلافی ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی آپ کے دل میں ایک چیز موجود ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے there is a difference between grudge and you have a hurt in your heart from someone. دو بالکل الگ چیزیں ہیں. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, صحیح ہے, اور زیادتی کا مطلب اس نے آپ کا کوئی بھی XYZ حق مارا ہے اور اس کے بعد آپ کو تکلیف پہنچی ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے معافی تلافی ہو گئی, ملنا جلنا ہو رہا ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس انسان کو معاف کر دیں, بٹ یو اسٹل فیل سم پنچنگ فیلنگ ان یور ہارٹ. زبان سے معاف کر دیا ہے, آپ چاہتی بھی ہیں کہ معاملہ نارمل ہو جائے, بٹ دل دکھتا ہے کسی انسان کو دیکھ کے. یہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بس کوئی انسان مجھے اچھا نہیں لگتا, بس سامنے آتا ہے تو مجھے صرف اس کے عیب نظر آتے ہیں. یہ ہے گرجز پالنا. اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. گرجز کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جو پہلی سچویشن ہے جس میں کسی نے آپ کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے اور آپ اپنی جگہ پر ناراضگی میں جسٹیفائڈ تھیں, لیکن اب آپ نے معاف کر دیا ہے. اگر آپ مومن ہوں گے اور آپ قرآن پڑھ کر مومن سے محسن بننے کی کوشش میں ہوں گی, آپ اپنے رب سے ضرور دعائیں کریں گی کہ اللہ یہ جس انسان کے لیے میرے دل میں ابھی بھی ill feelings ہیں, ان کو بھی نکال دے, ان کو بھی نکال دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو حدیثیں پڑھنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے نہیں تھے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی یہاں سے ایک شخص گزرے گا اور وہ جنتی ہے. تو صحابہ کو لگا کہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ہوگا جس سے ریگولر اللہ کے رسول جن کو بشارت دیتے رہتے تھے. لیکن جب کوئی صحابی گزرے تو وہ ان 10 میں سے نہیں تھے جن کو عشرہ مبشرہ کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. اور پھر اسی محفل میں سے ایک صحابی بہت انکویزیٹو ہوئے کہ بھئی پتہ تو چلے کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا ہے ان کو کہ یہ جنتی ہیں, حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا معمول نہیں ہے. آپ اس طرح سے لوگوں کو جنتی نہیں ڈکلیئر کرتے تھے. تو یہ وہ صحابی ہیں جو مہمان بن کے پھر ان کے گھر جاتے ہیں, پھر ان کے پاس رہتے ہیں, رات گزارتے ہیں, دن گزارتے ہیں, اور پھر 2 دن گزارنے کے بعد 2 راتیں گزارنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ میں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی, وہی روٹین کی عبادت آپ کرتے ہیں جو ہم سب بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول تو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول نے کیا کہا, مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جب رات میں بستر پر سوتا ہوں میں اللہ کے سامنے اپنے دل کو بالکل صاف کر لیتا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ یا گرج یا کوئی ill feelings نہ رہے. تو ایک جگہ بیئر منیمم مسلمان ہے, ایک طرف ہم ہیں جہاں ہم ابھی تک کھڑے ہوئے تھے, جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, زبان سے ہم نے معاف کر دیا بٹ دل میں تکلیف ہے, اور ہم سب اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری گرج کی بات آتی ہے, بس کسی انسان سے کیمسٹری نہیں ملتی, اس کی کسی غلطی کی وجہ سے, اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے, اس کی کسی برائی کی وجہ سے, لیٹ سے جھوٹ بہت بولتا ہے, اب آپ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا ہے, وہ گرجز ہو جاتے ہیں پھر. اور گرجز میں کیا ہوتا ہے کہ اب وہ انسان آپ کے سامنے جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے آٹومیٹک ذہن آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ گرجز ہیں, اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو پہلی سچویشن ہے جس میں آپ جسٹیفائڈ ہیں, اگر آپ کو محسن بننے کے راستے پر آنا ہے, آپ یہاں سے بھی اپنے رب سے دعا کرنا شروع کریں گی کہ اللہ میرا دل اس انسان سے صاف کر دے. تو وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ میں پہلا اینگل ہے محبت سے لوگوں سے بات کرنا, ادب سے بات کرنا, شفقت سے بات کرنا, ڈیسنٹ وے میں بات کرنا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ میں دوسرا اینگل ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ گرجز نہ رکھنا, دلوں کو پاک رکھنا. امام طبری نے ایک تیسرا اینگل مینشن کیا ہے, تشدق. تشدق, تا شین دال قاف, کینچی والی قاف. تشدق, تشدق آتا ہے بہت روڈلی بات کرنے کے لیے, ویری روڈلی, جس میں آپ کے چہرے کے اوپر جھنجھلاہٹ محسوس ہو جائے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, مثال کے طور پر بعض اوقات آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں اور بات کہیں اور کسی سے کر رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک کچھ لوگ ویسے ہی نظر آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں,
جو لوگ ڈیو ٹو شائنس آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے وہ نہیں آتے اس کے اندر. تشدق میں آتا ہے ڈیو ٹو دا ایروگینس یو آر اڈاپٹنگ دا روڈ ایٹیٹیوڈ. آپ کسی کی طرف دیکھنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتے ہیں. کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر آپ اس لیے بات نہیں کر رہی, آپ کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ تھرڈ کلاس پیپل, ان سے کیا آنکھیں ملا کر بات کروں, یہ تو اتنے ڈیزرونگ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو اپنا اتنا ٹائم دے دوں. تشدق کی کیٹیگری ولا تسعر خدک للناس میں آتی ہے امام طبری کے مطابق. اور دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے, بعض اوقات ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی انسان ہے جس کے ساتھ آپ کو کانسٹنٹ ایک رفٹ آتا ہے, آپ سب کی باتوں پر جواب دیتے ہیں, آپ اس کی بات پر جواب نہیں دے رہے ہوتے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ کا ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کا واقعی ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, دین یو ہیو ٹو ریڈ یور سیلف اینڈ دین یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دا پرابلم. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف ویسے ہی آپ کو لگا کہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا, تو ایک اگلا فیکٹر آ جاتا ہے. تشدد کے اندر جان بوجھ کر کسی کو اگنور کرنا آتا ہے, وہ بھی ولا تسعر خدک للناس میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ جب کسی سے بات کیا کرتے تھے, دو پہلو آپ کی کانورسیشن کے پرومیننٹ ہوتے ہیں. جب بھی صحابہ نے اپنے ساتھ گفتگو کو ایکسپلین کیا رسول اللہ کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے 101 بات کرتے تھے, بار بار اس کا نام لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنت تھی. تو اگر آپ بھی سامنے بیٹھی ہوئی اپنے کسی دوست سے, بہن سے, بیٹی سے بات کر رہی ہیں اور بار بار نام لے رہی ہیں, آپ آؤٹ آف محبت نام لیتے ہیں. اور جب آپ آؤٹ آف محبت نام لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے, تو اس پر آپ کو اجر بھی ملتا ہے. ایک اللہ کے رسول جب کسی سے کنورسیشن کرتے تھے تو اس کا ایڈریس کر کے نام لیا کرتے تھے, اور دوسرا اللہ کے رسول جس سے بات کیا کرتے تھے اپنا پورا پہلو اس کی طرف کر لیتے تھے. یہ نہیں پوری گردن موڑ کے کیا اچھا, ایسے نہیں, بس آپ پورا اپنا پہلو اس کی طرف کر لیں تاکہ اس کو لگے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں. اس تشدد کے اندر آج کل کے حساب سے موبائل فون کی اسکرین پر آنکھیں جما کر گھر میں کسی کو جواب دینا بھی آتا ہے, بیکاز آپ کا فوکس تو موبائل فون ہے. اب آپ چاہ رہی ہیں کہ جلدی جلدی بات ختم کریں, اماں پلیز بی کنسائز, مطلب آپ صرف بول نہیں رہے ہوتے, ادروائز آپ کی باڈی لینگویج یہی ہوتی ہے. اماں سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا آج میں کلاس میں گئی تھی تو میں نے کلاس میں سنا تھا امی کا ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا, اور بچہ جو تھا وہ تو اپنی لیٹسٹ کلیکشن یا فرینڈ کے ساتھ گفتگو میں, یا وہ اس وقت کسی اور اپنے انسٹاگرام کو اسکرول کرنے میں بزی تھا, اور بچہ چاہ رہا تھا کہ اماں جلدی جلدی ختم کریں بیکاز مجھے اپنی یہاں پر کنسنٹریشن لے کر آنی ہے. اور وہ جو ایک باڈی لینگویج آتی ہے جس میں آپ اماں کو منہ سے نہیں کہہ رہے اماں پلیز بی کنسائز, چھوٹی بات کریں, مگر آپ کا جٹری ہونا محسوس ہو جاتا ہے. اگر آپ واقعی ماں کی بات سنتے ہوئے جٹری ہو رہی ہیں بیکاز آپ کو لگ رہا ہے آپ ماں کی بات سے زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہی ہیں, تو ولا تسعر خدک للناس میں یہ چیز آ جائے گی. اینڈ فار دا وائفس, صرف بچوں کو تھوڑی بتانی تھی بات, آنٹیاں بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں. جب آپ اپنے, ہو سکتا ہے آپ یہاں کے نوٹس بناتی ہیں, اس کے بعد آپ کا اور دل چاہتا ہے تو آپ جب شام میں ریکارڈنگز آتی ہیں تو آپ اس وقت اس کو اور فیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ چلے کہ آپ اپنی کاپی پینسل اور چشمہ لگا کر بیٹھ گئی, اور آپ کے میاں جی آپ کے برابر میں آ کے بیٹھ کے اب وہ آپ کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں کہ آج کیا ہوا, اور جلدی جلدی بات ختم کریں بیکاز میں پلے کر کے اس کو سن سکوں. تو بعض اوقات یہ جو کیفیات ہے نا, ہمیں لگتا ہے یہ بہت ہی کوئی بڑی ہیوج کیفیات ہوں گی تب جا کر میں اس کا شکار ہو جاؤں گی. یہ تو وہ کیفیات ہیں جن کو ڈیلی بیسس پر ہمیں کیئرفل ہو کر دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں میری شخصیت کا حصہ تو نہیں بن رہی, کہیں میں کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث تو نہیں بن رہی. تو یہ ولا تسعر خدک للناس میں بیسیکلی حکیم لقمان نے ایک ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ سے روکا ہے, لیکن جو الفاظ استعمال کیے اس میں ایکسپریشن بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اپنی چیکس کو ایسا نہ کرنا, یا ان لوگوں کے ساتھ گردن پھیر کے بات نہ کرنا جو کہ اصل میں تمہارے ساتھ جو ہوں گے وہ کوئی بہت اچھے ہوں گے, یا وہ جو تمہارے ساتھ کسی اینگل سے بدتمیزی کر رہے ہوں گے. ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے, کسی بھی صورت میں کوئی بھی برابر میں ہو, یہ انداز گفتگو اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک نصیحت حکیم لقمان کی ہے. پھر اس کے بعد اگلی نصیحت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو. اب ایک لاجیکل سوال میرا خیال ہے کسی بھی قرآن کو سمجھنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے, تمشی فی الارض کیوں آیا؟
تمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشا یمشی چلنا، تو چلتے تو ہم زمین پر ہی ہیں. ہم تو اگر ہوا میں ہوں گے تو ہم ہوور کر رہے ہوں گے نا، ہم اسپیس میں چلتے تو نہیں ہیں، ہم اسپیس میں ہوور کر رہے ہوتے ہیں، ہم پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. ولا تمشی فی الارض، یہ زمین پر چلنے کی کیا بات ہے؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، بعض اوقات انسان کبھی کوئی بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے، کبھی کوئی بہت اچھی جیولری پہنی ہوئی ہے، کبھی کوئی بہت بڑا سا ہینڈ بیگ پکڑا ہوا ہے، اور کبھی کسی بڑی گاڑی میں سے نکل کے باہر آ رہا ہے. پھر جو اس کی ایک چال ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا، وہ خود جانتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ مراح کی کیفیت، ایکسٹرا آرڈنری فخر کی کیفیت انسان میں اس کی مٹیریلسٹک نعمتوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، اور بہت سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتی ہے، بہت سوئفٹلی. اس چیز کو حکیم لقمان نے یہاں منع کیا ہے. اور بعض اسکالرس نے ولا تمشی فی الارض کو لیا ہے، فی الارض کو وہ کہتے ہیں دس از اباؤٹ یور پبلک اپیئرنس، یعنی جب آپ گھر کے علاوہ باہر لوگوں میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت کہ تکبر کے ساتھ چلنا یہ بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جب آپ اپنے سوشل سرکلز میں ہوں. اسکول میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کالج میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، پارٹیز میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جو آپ کے اپنے فرینڈز کے سرکلز ہیں، کلبز ہیں، کٹی پارٹیز ہیں، آپ کی گیدرنگز ہیں، وہاں پر آپ کس کیفیت کے ساتھ اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں، پبلک اسپیسز کی بات ہے. آپ گھر میں اتراتے ہوئے چل سکتے ہیں؟ چل کر تو دکھائیں. گھر میں میرا خیال ہے بڑے سے بڑا بھی اترانے والا اپنے گھر میں بلی بن جاتا ہے، کوئی اتراتے ہوئے نہیں چلتا ہے گھر میں. یہ آپ کو قرآن کی خوبصورتی نظر آئے گی، یہ حقیقت میں لیونگ میریکل ہے. آپ اس کو آج پڑھ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، حالانکہ یہ 1450 سال پہلے عرب کے معاشرے پر نازل کیا گیا تھا. ایسے ہی اس کو معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا. آپ پبلک سپیس پر اتراتے ہوئے چلتے ہیں. تو بیسیکلی سمجھ جس کو آ جائے اس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ سوشل سیٹنگز میں انسان کو اپنے آپ کو تکبر سے کتنا بچانا ہوتا ہے. اس میں پہلا مائنڈ سیٹ اپنا اڈاپٹ کر لیں. جب بھی کچھ پہن کے جا رہے ہوں تو کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے سب سے اچھی میں ہی لگوں، سب سے اچھی میں ہی لگوں، سب سے اچھی میں ہی دکھوں. آپ دیکھیں اگر سب کا لباس، میں صرف آپ کو ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں جس میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک دائرہ مل جائے گا. اگر سب کا لباس کا سلیکشن اسی فریم آف مائنڈ سے ہو جائے کہ کوئی کسی سے کمپٹیشن نہیں کر رہا ہے، سب اس لیے پہن رہے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پہن رہے ہیں. دس از بٹوین دس بندہ اینڈ دا رب. تو معاشرے کے اندر سے یہ ریٹ ریس ختم ہو جائے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو بالکل آج کے ایشوز ہیں، آج کے ایشوز ہیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے، میں ڈینائی نہیں کرتی ہوں کبھی بھی اچھا پہننے کو یا اچھا خریدنے کو، لیکن دیر شوڈ بی اے لمٹ آف اٹ. لان کا جوڑا 15,000 کا اگر آتا ہے تو پارٹی ڈریس عام سے بالکل، جس کو آپ کہتے ہیں نا بالکل ریگولر سے پارٹی ڈریس جس کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ہائی صرف سلک ہی نظر آ رہا ہے، بس 70,000 80,000 اور آنکھیں بند کر کے عورتیں خرچ کر رہی ہیں. دیر از نو سیٹ اسٹینڈرڈ کہ کہاں کس کا اسراف ہوگا، بیکاز ہر ایک کی اپنی بریکٹ ہے. اسلام نے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں لگایا زکوٰۃ کی طرح. زکوٰۃ پر لگا دیا اسٹینڈرڈ 2.5% دیں گے سب کے سب، جتنی بھی ایسٹ ہوگی اس کے اوپر کر لو ملٹی پلائی. لیکن اسراف کہاں ہوگا اس کے اوپر کوئی پرسنٹیج نہیں دی کہ اگر تم نے 12% خرچ کر لیا اپنی انکم میں سے تو تم سے اسراف ہو جائے گا. یہ اللہ کے دین کی حکمت ہے، یہ اس دین کی خوبصورتی ہے. یہاں بریکس لگائی نہیں ہیں، انسان پر چھوڑ دیا ہے تاکہ انسان خود سوچے. بعض اوقات ہمارے اندر ہماری نعمتوں کی وجہ سے، نعمتوں پر صبر نہ ہونے کی وجہ سے ایروگنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں اسکالرز کہتے ہیں مشکلات کے امتحان آسان ہیں نعمتوں کے امتحان کے مقابلے میں. ہم اپوزٹ سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے مشکل کا امتحان زیادہ ٹف ہے، حالانکہ نعمت میں زیادہ امتحان ٹف ہوتا ہے. بیکاز وین تھنگز آر ان یور اپروچ، چاہے وہ گناہ ہے یا وہ دنیا حاصل کرنا ہے، وین تھنگز آر ان یور اپروچ اینڈ دین یو آر یوزنگ یور بریکس جسٹ فار دا سیک آف یور رب، تو اس میں بہت اجر ہے
بہت صبر ریکوائرڈ ہے اور اس میں آپ کی شخصیت کی بہت تربیت ہوتی ہے. تو سائن آف ایروگنس سے بچنے کے لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو چلنے تک کا انداز بتا دیا کہ ایسے مت چلو کہ اتراتے ہوئے چلو. حالانکہ آپ دیکھیں تزکیۃ النفس کے چیپٹر میں چلنا تو سب سے معمولی عمل لگتا ہے. ہم کہیں بولنا سکھاتے، ہم کہیں اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتے، ہم کہیں اس کو بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنا سکھاتے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا سکھاتے. یہ چلنا تو بالکل بیسک چیز ہے، بٹ یہ بیسک چیز ہی اپنے اندر شخصیت کا ٹھہراؤ دکھا دیتی ہے. تکبر ہوتا کہاں ہے؟ تکبر ایموشن ہے یا کوئی آرگن ہے آپ کا؟ ایموشن ہے. کہاں ہوتا ہے؟ یا دل میں یا دماغ میں. تکبر دل اور دماغ کی چیز ہے. تو یہ جو حکیم لقمان نے تزکیۃ النفس کے حوالے سے ولا تمشی فی الارض کہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے کہ دل و دماغ کے ایموشنز کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے دے ریفلیکٹ آن یور پوری شخصیت. آپ کی پوری شخصیت پر آبویس ہو جاتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج ان ایموشنز کی وجہ سے بنتی ہے. آپ کی پوری شخصیت کا ریفلیکشن ان ایموشنز کی وجہ سے نظر آتا ہے. آپ کیسے کسی انسان کو بہت لونگ اور کسی انسان کو بہت ایروگنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ پرسنالٹی، اٹس اے کمپلیٹ اورا، اٹس اے کمپلیٹ وائب آف اینی پرسن. صرف اس کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس کا پورے فیشل ایکسپریشن، اس کا ہاتھوں کا استعمال کرنا، اس کا پاؤں کا استعمال کرنا، وہ پاؤں کیسے رکھتا ہے، کراس کیسے کرتا ہے، کتنا ٹیپ کرتا ہے، کتنا جٹری ہو رہا ہوتا ہے، کتنا موو کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے ایموشنز بیسیکلی آپ کی شخصیت پر ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو حکیم لقمان نے بیٹے کو بہت ہی محبت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں چلنے کا طریقہ بتا دیا کہ خود کو somebody سمجھنا چھوڑ دو. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے بتا دیا ہے اللہ کی نظر میں عزت دنیا کے مال سے نہیں ہوتی ہے. جسم پر کیا پہنا ہے اس سے عزت نہیں ہوتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں سے عزت دار وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. اور یہی چیز ہے جس کو سمجھنا، اڈاپٹ کرنا چاہیے. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی کیپیسٹی میں معاشرے میں عزت دی ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں خاندان میں عزت دی ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو اللہ نے فیم دیا ہے، صحیح، کسی بھی کیپیسٹی میں، تو پھر اس کا مطلب ہے اب آپ کو اپنے اندر ان دو چیزوں کو بہت احتیاط سے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے لوگوں کے لیے اپروچیبل نہ رہیں. بیکاز تکبر بعض اوقات بہت سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتا ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے ایک بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسٹرا آرڈنری لونگ اینڈ اپروچیبل. کوئی بھی ان سے آ کے بات کر لیا کرتا تھا، کوئی بھی ان سے آ کر ان سے اپنے مسئلے ڈسکس کر لیا کرتا تھا. آپ کو یہاں تک اندازہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی محبت سے گفتگو کرنے کی وجہ سے پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ایون جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ کے لیے، آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور راستے میں جب آپ کو ایک بدو ملا، میں نے آپ کو جیسے ایک کہانی بتائی تھی پہلے بھی کہ جس بدو سے انہوں نے، اور وہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی واقعہ بیچ میں آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک بدو اسی راستے میں اسی جرنی میں آپ کو جو ملا تو اس کو اندازہ نہیں ہوا گفتگو کرتے میں کہ اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا ہے اور اللہ کے رسول ہے. بیکاز جب حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ اس طرح بات نہیں کرو، یہ رسول اللہ ہیں، اس پر اس کو حیرت ہوئی کہ اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپروچیبل تھے. اس میں بھی ولا تسائر کا اینگل اور ولا تمشی کا اینگل آ جاتا ہے فار آل دا پیپل جن کو اللہ نے کسی نہ کسی مقام پر لیڈرشپ دی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ ہر وقت باس بن کر رہیں. اٹس ناٹ لائک کہ اب کوئی آپ سے بات کرے اور آپ سیدھے منہ جواب نہ دیں. اٹس ناٹ لائک کہ اب آپ سے لوگ آ کر اپنے مسئلے مسائل حل نہ کرا سکیں یا بات نہ کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی کے باہر ایک حبشی عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول اس کو فریکوینٹلی دیکھا کرتے تھے. جب ایک مرتبہ کچھ دن تک وہ نہیں نظر آئی تو رسول اللہ نے صحابہ سے سوال کیا کہ وہ عورت کہاں ہے. صحابہ نے بتایا اس کا تو یا رسول اللہ انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم مجھے بتاتے، میں اس کا نماز جنازہ پڑھتا اور میں اس کے لیے دعا کرتا.
تو اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے پوچھ کے کہ اس کی قبر کہاں ہے، وہاں جا کر اللہ کے رسول نے دعائے مغفرت ادا کی. یہ اللہ کے رسول کی شخصیت کی نرمی تھی، کسی قسم کا کبر نہیں تھا آپ میں، کسی قسم کی آپ کے اندر جو تھی وہ فخر کی کیفیت نہیں تھی. ہاں لیکن اس کو بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں. سورہ حجرات ہم جانتے ہیں آپ کی پرائیویسی انویڈ ہو رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول کی پرائیویسی انویڈ ہوئی ہے، ہر کوئی آ جاتا تھا اور بیٹھا رہتا تھا آپ کے حجرے میں، اور ظاہر ہے آپ کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف بھی تھی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے لوگ بیلنس مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اور اللہ کے رسول حیا کی وجہ سے لوگوں کو منع نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ نے اپنے رسول کی وکالت کی. اور سورہ حجرات میں کہہ دیا گیا کہ آپ باہر سے آوازیں مت لگائیں اپنے نبی کو اس طرح سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ہبط ہو جائیں. سو دیر مسٹ بی اے بیلنس. ہاں جن کو اللہ نے کسی مقام پر رکھا ہے ان کو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اپروچیبل رکھنا چاہیے، لیکن پھر لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور اس پرائیویسی کو کبھی انویڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سو اٹس دا بیلنس جو کہ ریکوائرڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یقیناً یہ دونوں کام، چاہے اپنے آپ کو محبت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو پر لانا ہو یا اپنے آپ کو فخر سے بچانا ہو، یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ صرف تقوی والے اجر کے راستے پر یہ کام کر جاتے ہیں. حکیم لقمان کی خوبصورتی گفتگو کی آپ کو یوں نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دو چیزوں سے روکا، لیکن روک کر صرف یہ نہیں کہا بس میں کہہ رہا ہوں تو کر لو، میں ابا ہوں میری بات مانو، نو مور ڈسکشن. یہ انداز نہیں ہے، بالکل اس طرح سے بات نہیں کی. ہمارے معاشرے میں ابا زیادہ تر ایسے ہی بات کرتے ہیں، یا تو اباؤں کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے یا اباؤں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. سمپل از دیٹ. اگر وہ اسلام کے راستے پر چلنے والے ابا ہوں تو وہ یعقوب علیہ السلام اور حکیم لقمان والا عمل اڈاپٹ کریں. اگر وہ ان دو کو بھی ایک طرف کر دیں، یہ جتنی اس وقت اوور آل گلوبل پیرنٹنگ ورک شاپس ہوتی ہیں وہ سب بھی یہی سکھاتے ہیں. وہ فیملی جس کو پوری دنیا ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے آسمان کے ستارے ہیں، وی لک دیئر بوٹس. رائل فیملی ذرا جا کر دیکھیں، رائل فیملی میں باپ کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس نے اولاد، اتنی چھوٹی چھوٹی سی اولاد جو اس کی ہے رائل فیملی کی، 4 سال کا بچہ اور 5 سال کا بچہ، اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اگر وہ آپ سے کوئی بات پوچھے گا تو آپ نے اس کو حکم کیسے دینا ہے، اور حکم دینا ہے تو امیڈیٹلی لاجک کیسے دینی ہے. رائل فیملی کے ایٹیکیٹس کی ساری بکس آپ کو مل سکتی ہیں، اور اگر آپ ان کو نکال کر پڑھیں تو ایسے لگتا ہے اسلام کے مینیفیسٹو پر انہوں نے بنائی ہوئی ہے. لٹرلی آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ وہ جتنا ایٹیکیٹ اسکول ہے ان کا پورا فار دا رائل فیملی، فار دا رائل کلاس، وہ اسلام کے تزکیۃ النفس پر بنایا گیا. اس لیے کہ وہ ساری پیرنٹنگ سکلز آپ کو ملیں گی جو کمبائنڈ ہو جاتی ہیں قرآن میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو حکیم لقمان کی حکمت نظر آ رہی ہے. 2 کاموں سے روکا اور اس کے بعد ریزن دے دی کہ میں کیوں روک رہا ہوں، مطلب میرا کوئی پرسنل گین نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ یہ کرو ورنہ میں جہنم میں چلی جاؤں گی. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اتنی سیلفش اماں. اب گفتگو کا انداز بتا دیتا ہے کہ آر یو ریئلی کنسرن فار دا پرسن یو آر ایڈوائزنگ. چاہے آپ کی اولاد ہے، آپ ماں ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو یہ کہتی رہیں میں تمہیں سمجھاتی ہوں بیکاز مجھے تو جنت میں جانا ہے ورنہ تم آخرت میں مجھے دوزخ میں لے جاؤ گے. اس انداز سے تربیت نہیں ہوتی ہے. اس انداز میں صرف مصیبت سر سے اتاری جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ کے اللہ کے ہاں حجت قائم کر دی. میں تو کہہ کے آئی تھی اللہ تعالیٰ، اس نے نہیں مانی. ہمدردی سے نصیحت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہی ہمدردی سے. ابھی ہم اسی صورت میں پڑھتے آ رہے ہیں، موعظہ ہے یہاں، موعظہ ہے ایسی ہارٹ فیلٹ ایڈوائس جو دل سے نکلے گی تو دل کو اثر کرے گی، جس میں آپ کے ایموشنز اٹیچ ہوں گے. آپ کہیں میرا بچہ، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی مشکل آئے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. حکیم لقمان یہ کہہ ہی نہیں رہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا گال ٹیڑھا نہ کرو، میں چاہتا ہوں تم اترا کر نہ چلو. میں تو ہے ہی نہیں حکیم لقمان میں کہیں بھی. آگے ریزن دے رہے ہیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ محبت نہیں کرتا اختیال والے سے اور فخر کرنے والے سے. یہ وہ طریقہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی جب یوسف علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا
جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو آ کے اپنا خواب سنایا کہ انہوں نے دیکھا ہے ستارے اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پہلے کہا حکم دیتے ہوئے لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. بس یہاں رک گئے حکم دے کے؟ نہیں، ریزن دی. دس از اے ویری لاجیکل دین. ریزن دی، اور ریزن بھی یہ نہیں دی بس میں کیونکہ کہہ رہا ہوں تو تم کو ماننا ہے. نہیں، انہوں نے کہا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، دیکھو وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے. ریزن کے ساتھ منع کیا کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا ہے. تو اگر آپ کی اولاد آپ سے دین پر چلنے کی ریزن مانگتی ہے تو آپ کو دینی آنی چاہیے، اور اگر آپ کو دینی آنی نہیں آتی تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو کسی استاد کے ساتھ اٹیچ کر دیں، آپ ان کو کسی کلاس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، آپ ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر سنائیں، آپ ان کے لیے بھی قرآن کے علم کا سامان کر دیں. یہ ریزن دینا، یہ آپ کو انبیاء کی، نیک انسانوں کی سنت نظر آئے گی کہ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کو کیا چیز پسند نہیں ہے. آگے آیا آیت نمبر 19 میں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی رکھو. پہلے کہا تھا اترا کر مت چلو، اب کہا اپنی چال میں میانہ روی رکھو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو لوور رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے میں 2-3 الفاظ آپ کے سامنے رکھ دوں جو آیت میں آئے ہیں. قصد جو آیا ہے، وَقْصِدْ فعل امر ہے. قصد کہتے ہیں ٹو سیک سم تھنگ، کسی مقصد کے ساتھ کوئی کام کرنا یا کسی مقصد کے ساتھ چلنا. چال میں مقصد ہونا چاہیے، آپ یہ اس کا مقصد لے سکتی ہیں، جس کو آپ کہتی ہیں آبجیکٹو کے ساتھ واک کرنا، عدل کے ساتھ واک کرنا، میانہ روی کے ساتھ واک کرنا، یہ قصد میں آ جائے گا. اغدد جو یہاں پر آیا ہے وغدد، اغدد غدہ سے ہے، غین ضاد ضاد. غض البصر سنے، قرآن کی ٹرم ہے غض البصر، سورۃ نور میں آتی ہے. پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، پھر عورتوں کو حکم دیا گیا غض البصر کیجئے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، lower your gaze. تو اغدد آتا ہے to lower something. اگر اغدد اصوات آیا ہے تو مطلب ہے اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں. ابن عاشور نے اغدد کا ایک اور مفہوم دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم ہے اپنی انرجی کو ڈسپلن کرو، اپنی طاقت کو ڈسپلن کرو. مثال کے طور پر آپ کی آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دیا اور آپ کا 6x6 کا ویژن ہے. اب ایسی جگہ نظر پڑ رہی ہے جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. سو وین یو ول فالو دا رول آف غض البصر اغضض، اس کا مطلب ہے آپ دیکھنے کی صلاحیت کو ڈسپلن کریں. کیا یہ دیکھنے کی صلاحیت کو ڈسپلن کرنا، نگاہ کو وہاں نہ جانے دینا جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، کیا نگاہ کی نعمت پر صبر ہوگا؟ بہترین صبر ہوگا. صحیح؟ تو اس طرح سے صبر نعمتوں پر بھی کیا جاتا ہے. اغدود کا مطلب ہے انسان اپنی طاقت کو ڈسپلن کر لے. تو بیسیکلی اصوات آواز کے لیے آتا ہے، حمیر گدھے کے لیے آتا ہے. حضرت لقمان یہاں بیسیکلی اپنی اولاد کو جو سکھا رہے ہیں، ایک چال میں میانہ روی، دوسرا سکھا رہے ہیں کہ اپنے آواز کو دھیما رکھو. یعنی آیت نمبر 18 میں 2 چیزوں سے منع کر دیا اور آیت نمبر 19 میں 2 کام کرنے کو کہا. سو اٹس اے بیوٹیفل بیلنس آف اے پرسنالٹی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو دین میں آنکھیں بند کر کے آتے ہیں، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے ان کو اگر گائیڈنس بھی صحیح نہیں ملتی ہے تو وہ دین میں آ تو جاتے ہیں بٹ ان کا دین ان کو کانفیڈینس نہیں دیتا ہے. ان کا دین ان کو ایک کنوکشن والی پرسنالٹی نہیں بناتا ہے. ان کو دیکھ کر 10 لوگوں کا اور دین پر عمل کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. بظاہر کیا ہوگا؟ تکبر بھی نہیں کر رہے. بظاہر کیا ہوگا؟ اتراتے بھی نہیں ہیں. بظاہر کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے پر تقوی اختیار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. But what is lacking in them is the conviction what they are following right now. اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر تکبر نہیں کرنا
اس کا اپوزٹ احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہونا. دیٹس دا بیوٹیفل بلینڈ آف دا نصیحہ. انڈر کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا, تکبر نہیں کرنا, پرفیکٹلی فائن. لوگوں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں, پرفیکٹلی فائن. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آپ سے بہترین گفتگو کرنے والا آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے ذہن میں آئے ولا تسعر خدک للناس, آپ کہہ رہے ہیں اچھا میں ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے ایسے کام کرنا ہے, آپ کی آوازیں نہیں نکل رہی. یہ بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. مسلمان نہایت محبت سے ہر ایک سے بات کرنے والا, ریسپیکٹفلی لوگوں کو ڈیل کرنے والا, اللہ کے احکامات کو تھامنے میں آگے سے آگے دوڑنے والا, اسلام کا لبادہ اوڑھنے والا, اور سائملٹینیسلی بہت کانفیڈنٹ انسان. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ایروگنس نہ ہو, کانفیڈنس ہو. جو دنیا آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے نا, باہر کی دنیا, اس میں ڈیفینیٹلی اس کانفیڈنس میں ایروگنس ہوتی ہے. قرآن آپ کو جو کانفیڈنس دیتا ہے, اگر آپ نے وہی تھاما جو قرآن دے رہا ہے تو آپ کانفیڈنٹ ہوں گی, ایروگنٹ نہیں ہوں گی. بیکاز آپ کو پتا ہوگا, اور میں نے کانفیڈنس کی ڈیفینیشن آپ کو بالکل شروع کی کلاسز میں دی تھی. نتھنگ از ابو می, نتھنگ از بلو می. دیٹس دا کانفیڈنس. میانہ روی یہی ہے. نہ آپ کسی کے اوپر ہیں, نہ کسی سے نیچے ہیں. آپ اللہ کی مخلوق ہیں, آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے, سب کا احترام کرنا ہے, کسی کو بلٹل نہیں کرنا, کسی کی انسلٹ نہیں کرنی. دس از دا کانفیڈنٹ فگر انڈر دا شیڈ آف اسلام. اور یہ وہ بیلنس ہے جو حکیم لقمان نے اس آیت میں دیا ہے. وقصد فی مشیک میں 4 میننگز آتے ہیں. وقصد فی مشیک, ہم نے پچھلی آیت میں بات کی کہ لوگوں کے ساتھ اترا کر معاملہ نہ کیا جائے. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اترانے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے 2 اینگلز وہاں دیکھے تھے. ایک یہ کہ آپ کسی انسان سے بھی جس سے آپ کو گرجز ہیں اس سے بھی, اور کسی بھی انسان سے آپ آنکھیں رول کر کے, چہرے اچکا کے, کندھے اچکا کے بات نہ کریں. اسی ریفرنس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی مجھے یاد آیا, میرا خیال ہے وہ بھی ڈسکس کر لیں تو اچھا ہے. یہ جو کاسٹ سسٹم کے اوپر, یا یہ جو صوبوں کی, پروونس کی مائنڈ سیٹ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کی جاتے ہیں, یہ جو لوگوں کو بلٹل کیا جاتا ہے ڈیو ٹو دیئر ذات پات, ڈیو ٹو دیئر برادری, ڈیو ٹو دیئر ایک سرٹن عادت. او اچھا یہ لوگ یہ تو یہی کرتے ہوں گے, او اچھا یہ لوگ ان کے ساتھ تو رشتہ نہیں ہو سکتا, او اچھا یہ والی برادری, فنی انف, کہ آپ ان کے ساتھ اپنا کوئی کنیکشن بنائیں. یہ بھی ولا تسعر خدک للناس میں آ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی کاسٹ میں ہی اپنے بچوں کو بھیجنا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر آپ یہ کہتی ہیں, اٹس اوکے. بٹ ولا تسعر خدک للناس اصل میں شکل ہے ریسزم کی. کسی بھی اینگل سے ریسزم آ رہا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کسی گروپ کے ساتھ ہے, کسی ایتھنیسٹی کے ساتھ ہے, کسی نیشن کے ساتھ ہے, یا کسی انسان کے ساتھ ہے, ریسزم ہے. وہ ولا تسعر خدک للناس میں آ جائے گا. جس سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھیں آپ نے اپنے آپ کو کبر کا شکار کر لیا, ایروگنس کا شکار کر لیا. جب خود کو کسی سے بہتر سمجھا, ہم بہتر بات کو سمجھتے ہیں, ہم بہتر عمل کرتے ہیں, ہم بہتر ترقی کرتے ہیں. یہ سارے رویے کیا ہیں؟ اس سے انسان کے اندر اپنی خوبی کا اظہار بڑھتا جاتا ہے. اور اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے وہ کام نہیں کرنا تو اب آپ اس چیز کو بھی اڈاپٹ کریں. وقصد فی مشیک, پہلا مفہوم اس کا آتا ہے جو سمپل اس کے الفاظ کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے, کوئی فیگوریٹو سپیچ نہیں ہے. سمپل حکیم لقمان اپنے بیٹے کو ایک مڈل گراؤنڈ, آسان سی سیدھی سی چال چلنے کا کہہ رہے ہیں. واک لائک اے ڈیسنٹ پرسن. Walk like a decent person is the first مفہوم. سمپل مینر میں واک کرو, یعنی اپنی واک کو درمیانی پیس پہ رکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو انسان میں عادت ہوتی ہے نا, اس میں بھی بڑا سبق ہے. انسان میں عادت ہوتی ہے اپنے کام کو ڈیلے کرتا رہتا ہے. جب بالکل 11th آور اب سر پر پڑ جاتی ہے, اس کے بعد تیز ادھر ہیسٹینس, جلد بازی, خود بھی بوکھلا رہے ہیں اور سب کو بوکھلا رہے ہیں. وہ آپ کو افطار سے پہلے کچھ گھروں میں یہ سین نظر آتا ہوگا.
اس لیے کہ یہاں سے ہم کیا کریں, آپ کہیں گی وہ آنٹی جو ہے درس والی وہ بلاتی دوپہر میں, تو اب جا کر نماز پڑھ کر سونا بھی تو ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے سو جائیں گے تو سو کر اٹھ کے, اور وہ بھی روزے کے بعد سو کر اٹھے, تو انسان کی باڈی جو ہے نا وہ لگتا ہے گریوٹی کے ساتھ ہل ہی نہیں پا رہی ہے. نہ ہلنے کا دل چاہتا ہے نہ چلنے کا دل چاہتا ہے. بائی دا ٹائم آپ چارج ہوتے ہیں گھڑی دیکھ کے, اوہ 15 منٹ رہ گئے, اور پھر جو آپ کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, پھر جو آپ کی وہ دعائیں تو بھول ہی جاتی ہیں, یہ لے کر آؤ اور وہ لے کر آؤ اور اس کو یہاں رکھ دو اور اس کو اٹھا دو اور اس کو وضو کر لے. یہ چیز یہ ہے اس چیز کے اندر. اگر آپ صرف لنگوسٹکلی بھی اس آیت کو لیتے ہیں تو پہلا مفہوم واک پیسفلی, اور واک پیسفلی کا مطلب کیا ہے؟ کمٹمنٹس کو ٹائم پر کرنا شروع کریں, کمٹمنٹس کو بفر رکھ کے کرنا شروع کریں. 11th آور کے لیے اپنے سامان کو جمع نہ کریں. ٹھیک ہے کر لیں گے, ابھی 10 دن ہیں کر لیں گے. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں جن کی سٹڈیز چل رہی ہیں, جن کے اکیڈمک سیشنز چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے 1 مہینے کے بعد ایگزام ہونے ہیں, دین وائی ٹو ویسٹ 3 weeks آف یور اسٹڈیز؟ Why not to start studying from today or tomorrow with a set schedule, کہ آپ بجائے اس کے کہ 1 ہفتہ پہلے پڑھنا شروع کریں اور پھر آپ بوکھلائیں اور پریشان ہوں, اٹس بیٹر کہ آپ ابھی سے اس کو اسٹیگر کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ زندگی میں کمٹمنٹس کا معاملہ ہو, زندگی میں آپ کی واک کا معاملہ ہو, زندگی میں آپ کا ایک اٹھنا بیٹھنا ہو, یہ سب کیفیات پہلے مفہوم کے اندر آتے ہیں. واک پیسفلی بیٹا, جو کہ یہ حکیم لقمان اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں اور سمپل مینر میں سکھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کبھی یہ نصیحت کی ہوگی, چلتے ہوئے بیٹا پیسفلی چلا کرو؟ بہت کم ہوتے ہیں لوگ جن کو یہ احساس ہوتا ہے. کہتے ہیں اتنی معمولی سی بات ہے, کوئی بتانے کی بات ہے. لو ہم ان کو نیٹ فلکس سے بچائیں, ہومو سیکشولیٹی سے بچائیں, زنا سے بچائیں, فورنیکیشن سے, میوزک سے, وہ سب ہم چھوڑ دیں, ہم گئے واک پیسفلی. آپ سوچ رہے کتنی سمپل مثال اور کتنی سمپل نصیحت کی ہے. دیر از اے لیسن فار دا پیرنٹس. اپنی اولاد کو آسانی سے نصیحتیں کرنا شروع کیجیے, وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ڈویبل ہیں. کبھی کبھی ہم ان کے اوپر ذمہ داریوں کے بوجھ ڈال دیتے ہیں اور ہم بڑی بڑی چیزیں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. این ممکن ہے کہ ہماری اولاد میں بہت برائیاں ہوں, بیکاز ہمارے میں برائیاں تو ظاہری بات ہے اولاد میں بھی ہوں گی. آپ قرآن سن کر جا رہی ہیں اور سورہ لقمان ویسے ہی بہت زیادہ پیرنٹس کو بہت زیادہ جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اپنی تربیت کے اینگل سے اپنی اولاد کی ذمہ داری کو اٹھائیں اپنے عمل کے ساتھ ساتھ. جب آپ یہاں سے سن کر جاتی ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے اندر ایک انبار نظر آتا ہو جو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب اس انبار میں آپ کو پریفرنس سیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں پریفرنس میں یقیناً گناہ پہلے آئیں گے جو آپ نے ان کی زندگیوں سے ہٹانے ہیں, بٹ ڈویبل ٹارگیٹس کے ساتھ. یہ اسلام کا مزاج ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کسی نئے علاقے میں بھیجا کرتے تھے تو ان کو تلقین کیا کرتے تھے بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو بشارتیں دینا, متنفر نہیں کرنا. یسرو ولا تعسرو, آسانیاں بانٹنا, مشکلات میں لوگوں کو مت لے کر آنا. یعنی نیکیاں پریفرنس میں کرنے کا طریقہ بتانا, چھوٹی نیکیوں سے شروع کرنا. دس از اے گائیڈنس فار اس آل ٹو, اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. ہاں اگر اپنے لیے آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں چھوٹی بڑی سب نیکیاں اپناؤں, ضرور کیجیے, بٹ فار یور چلڈرن اسٹارٹ ود دا ڈویبل ٹارگیٹس. اور یہ بھی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا جو یہاں ہم آپ کو پرنٹ کر کے دے دیں, ڈویبل ٹارگیٹس, کہ آج سے آپ کی پریفرنس نیکیاں پریفرنسز یا گناہ چھڑانے کے پریفرنسز کی لسٹ یہ ہے. ہر ماں اپنے حساب سے اپنے بچے کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پریفرنس سیٹ کرے گی. ایون آپ کے 2 بچے ہیں, ان دونوں کے ساتھ آپ کے پریفرنس لیول الگ ہوں گے. تو حکیم لقمان کی حکمتوں سے جب ہم سیکھیں گے تو پتہ چلے گا اپنے بچے میں پہلی چیز وقار ایڈ کر رہے ہیں. بی گریسفل, اپنی اولاد کو گریسفل بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بی کام اینڈ کلیکٹو. دوسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے وقصد فی مشیک, میں کسی مقصد کے ساتھ چلنا. لائک زندگی میں جب تک زندگی ہو بیٹا, اٹ شوڈ بی اے پرپز فل لائف. اپنے بیٹے کو اب ایک میٹافوریکل لیسن دے رہے ہیں وقصد فی مشیک.
جانور بلی کوا چڑیا اس کی طرح زندگی نہیں گزارنا، ایک با مقصد زندگی گزارنا. اور ہماری ماسس اس وقت بلی کوا چڑیا جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں. وہ کیسے؟ بلی کوا چڑیا کا کام بھی یہی ہوتا ہے. کوا چڑیا چیل ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح صبح گھر سے نکل جاتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا لاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، رات میں آ کے گھونسلے میں سو جاتے ہیں، صبح اگین ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. یہی زندگی ہے. تو ہماری اولادوں کی اور ہماری زندگیاں بھی تو یہی ہیں. اس میں با مقصد چیز آپ کہیں ہے تو مقصد نہیں. اللہ نے جو مقصد دیا ہے انسان ہونے کے ناطے وہ مقصد تو مائنس ہے. اور جب تک وہ مقصد نہیں ہے انسان کل انعام ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الذاریات میں کہا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدونی، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو جب آپ کہتے ہیں وقصد فی مشیک میں مقصد کے ساتھ چال ہے، اس کا مطلب ہے جو انسان اپنی زندگی کا اینکر اللہ کے کلام پر ڈال دے گا، جو اللہ کی رضا کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لے گا، اب وہ جو کرے گا با مقصد ہوگا. آپ فیکٹری جائیں، آپ بازار جائیں، آپ اپنے بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے جائیں، آپ ایون ویکیشنز کے لیے جائیں، اگر بیک آف دا مائنڈ ہر وقت اللہ کی رضا رہتی ہے، ایوری تھنگ از با مقصد، ایوری ایسپیکٹ از پرپسفل. اس حساب سے یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. پھر تیسرے میننگز اس کے اندر آتے ہیں وقصد فی مشیک میں، ایک میانہ روی چال میں اختیار کرنے کے، جس کو کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بی بیلنسڈ ان سیٹنگ یور اوپینینس. اس سے یہاں یہ بھی مراد ہے، بی بیلنسڈ ان سیٹنگ یور اوپینینس، یعنی آپ کی اوپینین جب کسی چیز کے بارے میں بنے تو وہاں پر ہارشنس نہیں ہونی چاہیے، سٹربننس نہیں ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اوپینینس کے لیے. یہ بھی انسان کی ایک چال، باڈی لینگویج کا مفہوم میٹافوریکل گراؤنڈز پر نکلتا ہے کہ آپ اپنے اوپینین سیٹ کرتے ہوئے مڈل گراؤنڈ اڈاپٹ کریں، سختی کا معاملہ نہ رکھیں. مثال کے طور پہ اس کی بہت کلاسیکل اگزامپل اسلام کی روشنی میں ہمیشہ یہ بحث رہتی ہے لوگوں میں کہ بچوں کو اللہ کی محبت سے اللہ کے قریب لائیں یا اللہ سے ڈرا کر اللہ کے قریب لائیں. ہمیشہ لوگ مائیں اسی پر پریشان ہوتی ہیں، اور یہ صرف ماؤں کی پریشانی نہیں ہے، اسکالرلی ڈیبیٹس ہیں اس کے اوپر، ابھی سے نہیں، سال ہر سال سے اسکالرلی ڈیبیٹس ہیں. اور ایک سائڈ اسکالرس کی کہتی ہے کہ نہیں صرف محبت سے لائیں، ایک سائڈ کہتی ہے نہیں آپ اللہ کے فیئر سے، اللہ کے خوف سے لے کر آئیں. سو بی ان دا مڈل گراؤنڈ بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہو اللہ کا اور سائملٹینیسلی اس کی محبت بھی ہو. جب یہ دونوں چلیں گے تو بہت بیلنسڈ انداز میں انسان کے اوپینین سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں چاہے دین کا معاملہ ہو، زندگی میں چاہے دنیا کے معاملات ہوں، بی بیلنسڈ اینڈ ان دا مڈل پارٹ آف یور اوپینینس. سختی مت اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے. ہاں جہاں شریعت کا پرنسپل بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، اللہ کے رسول اور صحابہ کا عمل بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے، اس کو کلیئرلی ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیں. سو وقصد فی مشیکا میں تیسرا اینگل آتا ہے اپنی اوپینینز میں ایکسٹریم سائڈز پر نہ جانا. چوتھا اور آخری اینگل آتا ہے وقصد فی مشیکا میں انسان کا عدل کے ساتھ زندگی گزارنا، بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنا. یعنی اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس رکھیں. ڈونٹ بی ٹلٹڈ آن اینی ون سائڈ. جو حقوق اللہ اپنانے پر اور نبھانے پر آتے ہیں وہ حقوق العباد نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جو حقوق العباد کو تھامتے ہیں وہ حقوق اللہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس وقت ایک آپ کو اوور آل بائیفیکیشن آف سوسائٹی نظر آتی ہے، ایک کمپلیٹ ڈائکاٹمی. وہ لوگ جو کہ آپ کو دین سے دور نظر آئیں گے وہ کہیں گے کسی کا دل نہیں دکھاؤ، انسانیت کی خدمت کرو، انسانوں کا خیال رکھو. دیٹس the گڈ پارٹ ٹو. اور کوئی بھی انسان جو نیوٹرل ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، انسانیت کا احساس ہونا چاہیے، انسانیت کی سینٹٹی ہونی چاہیے. دیٹس پرفیکٹلی فائن. دوسری سائڈ پر کیا ہوتا ہے؟
اللہ کا حق اتنا ادا کرنے میں آئے کہ اب اللہ کے ساتھ میری کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس چکر میں ہر انسان کو بلڈوزر کی طرح جو ہیں وہ سمیش کرتے جا رہے ہیں. دیٹس اندر ایکسٹریم. سو عدل وقصد فی مشی کا میں کیا ہے، آپ کی زندگی میں ان دو کا بیلنس نظر آئے، آپ کی زندگی میں میانہ روی ہو، آپ اپنی زندگی میں نہ تو متکبر ہوں نہ انڈر کانفیڈنٹ ہو. اور یاد رکھیں آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں اور آپ اللہ سے حق مانگیں، شرط ہے حق مانگیں. ہر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے والے کو حق نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیا منافقین قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے؟ قرآن کی نزول کی موجودگی کے اوقات میں دنیا پر موجود تھے، پیورسٹ فارم مدینہ منورہ میں رہتے تھے. بہت ہی زیادہ خوش قسمت بظاہر دنیاوی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس زمین پر موجود تھے، اسی شہر میں اسی مسجد میں موجود تھے. آپ کی امامت ہوتی تھی اور یہ مقتدی بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے. ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن بتایا جاتا تھا. تو کیا قرآن نے ان کی اصلاح کر دی؟ نہیں. اس لیے دعا کیا کریں. یہ نہیں کہ میں آٹو پر ایک قرآن کی کلاس میں بس جا رہی ہوں. دعا کریں. یو ہیو ٹو پٹ این ایفرٹ. جانے کی ایفرٹ ڈال دیا نا، اب دعا کی ایفرٹ بھی ڈالیں کہ اللہ میرا یہاں جانا مبارک کر دے، اللہ میرا یہاں سے واپس آنا مبارک کر دے، اللہ اس کلام کی برکت سے میرے خاندان میں برکتیں اور برکت کا سامان کانسٹنٹ کر دے. یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑ کر کانفیڈنس دیں گی، متکبر نہیں بنائیں گی. ورنہ عین ممکن ہے قرآن کی محفل میں دو لوگ آ رہے ہیں، ایک بن رہا ہے متکبر اور ایک بن رہا ہے انڈر کانفیڈنٹ. یہ دونوں ریکوائرڈ نہیں تھے، ایک تیسری پرسنالٹی ریکوائرڈ تھی جو قرآن کے سامنے آ کر ہمبل ہوتے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر اس میں عاجزی آتے، لوگوں کے ساتھ نرمی آتی، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر آتی. سائملٹینیسلی قرآن کا علم اس کو ایک کانفیڈنٹ انسان بناتا. کانفیڈنٹ انسان آج کیسا ہوگا؟ آپ جو دین پر عمل کر رہے ہیں پورے کنوکشن کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، آپ شرماتے ہوئے نہیں کر رہے، آپ امبیرسڈ مسلم نہیں بن رہے. آپ کے سر پر دوپٹہ آتا ہے یا آپ جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہیں، آپ عمرہ کرنے جاتی ہیں یا آپ اپنی کپڑیز کو نیچے لاتی ہیں، آپ اپنے آپ کو کسی چادر میں لپیٹتی ہیں یا آپ کسی یونیورسٹی کو جا کر جوائن کرتے ہیں. جسٹ بیکاز یو آر اے مسلم اینڈ یو وانٹ ٹو گین اے گڈ ڈگری ٹو سرو اسلام، ان آئیدر کیس یو ول بی کانفیڈنٹ. آپ امبیرس مسلم نہیں ہوں گی، آپ وہ مسلمان نہیں ہوں گی جس کو باہر دنیا پورٹرے کر رہی ہے. دنیا کچھ بھی کہہ دے، مسلمان ایسے، مسلمان ویسے، پریکٹسنگ مسلمان ایسے اور پریکٹسنگ مسلمان ایسے. اصل میں پریکٹسنگ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے کندھے پر وہ ذمہ داری موجود ہے. ہم نے بن کر دکھانا ہے اصل مسلمان کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم بول کر بتائیں گے اصل مسلمان کیا ہوتا ہے. بول کر بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہم میں سے آدھی قوم، یہ جتنی یہاں قوم ہم سب بیٹھے ہیں، ویکیشنز پر ہم پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم تو ریپرزنٹیشن پر لگے ہوئے ہیں اسلام کی. ہم ابھی عمرے پر جائیں گے رمضان کے مہینے میں تو ہمارے حلیے چیک کر لیں، اور ابھی ہم جون جولائی کے اندر تھائی لینڈ جائیں گے تو ہمارے حلیے چیک کر لیں. کون سی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے ہماری؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کیسا ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے کہو کچھ سمجھتے کچھ. تو ہم بھی تو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کچھ کہتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ آتے ہیں. ہم کس خوش فہمی اور کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ کون سے ڈیلوژنز ہیں جو ہمیں اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنے دے رہے؟ کوئی ڈیلوژن نہیں ہے. اگر آج سے آپ نے فیصلہ کر لیا آپ نے ایک کانفیڈنٹ کنوکشن والا مسلمان بننا ہے، سلو پروگرس پر ہی صحیح، بٹ مجھے بننا وہ ہے اللہ جو تو چاہتا ہے. اللہ آپ مجھے ہاتھ پکڑ کر وہ بنا دیں جو آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں. امام ابن القیم اپنی کتاب میں اتنی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں مومن اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بالکل ایسے دیتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. مردہ ہل سکتا ہے اپنی مرضی سے، غسل دینے والا اس کو جس ڈائریکشن میں چاہے موڑ دے. مومن بندہ
متقی بندہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی مرضی اور خوشیوں کے پیچھے دوڑنے والا انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی فتووں کی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ہر چیز کی باریکی نہیں پوچھنی پڑے گی. آپ دعا اس ڈائریکشن پر مانگنا شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کو وہ رب معجزے کیسے دکھاتا ہے. آپ کا دل کھلتا جائے گا نیکیوں کے لیے، آپ کے قدم پیچھے ہٹتے جائیں گے گناہوں کے راستوں سے. آپ اپنے آپ کو اس کم اخلاق پر کبھی مکمل کانفیڈنس کے ساتھ نہیں چلائیں گی جب آپ کے سامنے اخلاق رسول کھڑا ہوگا. آپ بیئر منیمم پر نہیں رہیں گی اگر آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مکارم اخلاق ہوں گے، بہترین مکمل اخلاق ہوں گے. تو ایک طرح سے ایک نائس کنڈکٹ استعمال کرنے کا فارمولا ہے آنے والے تمام والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کے تزکیہ کے لیے ان چیزوں کو سنبھال لیں. جو الفاظ آئے تھے نا کہ اللہ کو فخور اور اختیال والا انسان پسند نہیں ہے، دیکھیں فخور فخر کا جو لیول آیا ہے اور جو یہاں پر مراہن کے الفاظ آئے ہیں، یہ وہ کیفیات ہیں جو ایک دوسرے سے لنک ہیں. مثال کے طور پر انسان میں تکبر کا سب سے پہلا سٹیج آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈائگنوز ہو جائے کہ بیماری کو پکڑنی کہاں سے، تو وہ آپ کو بہت آسانی سے پکڑنے کو مل سکتی ہے. کیسے پتہ چلے گا میرے میں تکبر آ رہا ہے؟ نمبر 1، آپ میں خود پسندی آ جائے گی، سیلف پریز. خود پسندی یاد رکھیں بالکل جینوین ہوتی ہے اس ایکسٹینٹ تک کہ خود پسندی اس وقت آتی ہے جب آپ میں کوئی خوبی ہوتی ہے. تو ایک چیز آپ کو اللہ نے نعمت کے طور پر دی تھی، نعمت کا حق ادا کرنا تھا، نعمت سے دھوکہ نہیں کھانا تھا. نعمت تھی آپ کی ایک خوبی، کوئی بھی خوبی. آپ بولتی اچھا ہے، آپ لکھتی اچھا ہے، آپ کسی کو سمجھاتی اچھا ہے، آپ کھانا اچھا پکاتی ہیں، آپ ہوم ڈیکوریشن اچھی کرتی ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں اور آپ کے جو بلڈنگ میپس ہیں وہ بہت تیزی سے اپروو ہو جاتے ہیں، آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ بہت اچھی بینکر ہیں، ایکس وائی زیڈ. ایک انسان میں خوبی تھی جو اس کو نعمت کے طور پر دی گئی تھی. انسان نے اپنی اس خوبی کو اپنا کریڈٹ سمجھنا شروع کیا. دا مومنٹ آپ اپنی خوبی کو اپنا کریڈٹ سمجھیں گے، نمبر 1 اسٹیپ آف تکبر، خود پسندی آنا شروع ہو جائے گی. خود پسندی. جس انسان نے یہیں اس کو کیچ کر لیا وہ اپنے تکبر کو یہیں ختم کر دے گا. اس کی خوبی اس کو کانفیڈینس دے گی اور وہ اپنی خوبی کو فوراً اپنے سے الگ کر کے اپنے رب سے اٹیچ کر دے گا. میرے رب کی توفیق، مجھ میں تو طاقت نہیں تھی کہ میں اتنی ڈگری لے کر اتنا اچھا پروفیشن پرسو کر پاتی، میرے رب کی توفیق. مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں اتنی کنسائز بات کر پاتی، میرے رب کا کرم. آپ نے اپنی خود پسندی کے تکبر کے پہلے سٹیج کو وہیں پر علاج کر کے ٹھیک کر لیا. جس نے نہیں کیا اس کی خود پسندی اگلی بیماری کی سٹیج میں جاتی ہے، اس کا تکبر اگلے لیول پر جاتا ہے، اور اگلا لیول آتا ہے انسان میں عجب کا. عین جیم با، عجب. ابھی تک کیا تھا کہ وہ خود پسندی کہیں دل میں کسی کونے میں تھی، ون آف سامنے آ جاتی تھی، اپنا کریڈینشیل لگتی تھی، اپنا کریڈٹ لگتی تھی، اپنا کندھا تھپ تھپاتے تھے. عجب آئے گا تو اب اس کو سوچ سوچ کر چال میں تمکنت آنے لگ جائے گی. اب اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھیں گے، آئی ایم سم بڈی. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب کہیں انٹر ہوتے ہیں کسی محفل میں تو ایک انداز ہوتا ہے، ہے ہیلو ہیئر آئی ایم، یہ والا ایٹیٹیوڈ. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہے ہیئر یو آر. دوسرے کو امپورٹنس دے دیں، بٹ جب اپنی ذات کو امپورٹنس دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے خود پسندی عجب میں ٹرانسفر ہو گئی. اگر یہاں علاج کر لیا تکبر رک جائے گا انشاءاللہ. اگر نہیں کیا بیماری تیسرے سٹیج پر جائے گی، اور تیسرا سٹیج ہوگا فخر کا انداز، فخور کا انداز. انسان اپنے اوپر فخر کرے گا. عجب تک آپ کے جذبات تھے. مثال کے طور پر پہلا سٹیج خود پسندی کا، دل میں اچھا سمجھ رہی تھیں اپنے آپ کو، ہائی میں کتنی اچھی ہوں، یہ والی فیلنگز جو کبھی کبھی انسان کو آتی ہیں. یا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ جو خود پسندی آ رہی ہوتی ہے، میں کتنی سمارٹ ہوں، یہ خود پسندی کا پہلا سٹیج.
ابھی صرف آپ کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا سوچتی ہیں، خود پسندی. اگلا بیماری کا سٹیج عجب. اب گھر سے باہر بھی جب آپ نکلتی ہیں اس خود پسندی کو لے کے نکلتی ہیں، اب آپ کے جذبات اس سے اٹیچ ہونا شروع ہو گئے. اگلا سٹیج فخر. اب آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتی ہیں اپنی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، کیا کروں، سب لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، واقعی میں اتنی اچھی ہوں. یہ انداز، یہ فخر ہے. اور حکیم لقمان نے کیا کہا ہے؟ اللہ کو فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں. انہوں نے کہا کیا تھا؟ کیسے مت چلو، مرحن، ایکسٹرا آرڈنری خوشی کے ساتھ مت چلو. یہی 3 سٹیج اپنے ذہن میں رکھیے گا، خود پسندی، عجب، فخر. مرح کا لفظ ایکسٹریم ہیپینس کے لیے آتا ہے، جب آپ کی خوشی باؤنڈری کراس کر دیتے، ٹو مچ اترانا نعمت کے اوپر. مرح سے پہلے فرح کا لفظ ہوتا ہے، فرح نام بھی ہوتا ہے نا. فرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرح از آلسو اے خوشی کسی نعمت کے اوپر، لیکن اس میں صرف آپ کے جذبات انوالو ہیں. فرح بنائن ہے، چھپا ہوا ہے، ایک خوشی کا لیول ہے جو آپ کے جذبات میں موجود ہے. فرح کا لیول آتا ہے عجب کے اندر. 3 لیولز تکبر کے بتائے ہیں نا، اس میں سے جو سیکنڈ لیول ہے عجب کا، وہاں فرح کا لیول آتا ہے. مرح کا لیول آتا ہے فخر کے اوپر، جہاں انسان اپنی باؤنڈریز کراس کر کے بہت ہی فخر کے اندر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے. حالانکہ انسان اکڑ کر چلے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور سر اٹھا کر تکبر سے چلے تو پہاڑوں سے بلند ہو نہیں سکتا. لیکن یہ مرح کی کیفیت ہوتی ہے، فخر کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان پھر تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو یہ یہاں تک حکیم لقمان کی آپ کے سامنے نصیحت تھی. اب یہاں سورت کا تیسرا حصہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. میں آپ کے 5-7 منٹ اور لوں گی، میں صرف اگلی آیت کو شروع کرنا چاہ رہی ہوں. اگر شروع کر دوں گی تو چلیں ابھی اسی کے بعد ختم کرتے ہیں، کل سے نیا حصہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اگلی پیس اب ہمارے کم ہی دن رہ گئے تو آپ کی پیس تھوڑی سی فاسٹ ہو جائے گی. تیسرے حصے تک حکیم لقمان کی حکمت تو مکمل ہو جائے گی، لیکن اب سورت میں جنرل ایڈریس آئے گا. حکیم لقمان نے انسان کو یہاں تک لا کر ایک طرح سے یہ بتا دیا کہ تکبر سے انسان کو اگر بچنا ہے تو یہ جو آیتوں کا فلو آگے آئے گا وہ یہ بتائے گا کہ انسان اپنی حقیقت پہچاننا شروع کرتے. مثال کے طور پر ہم جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اگر ان نصیحتوں کو ماننے کے بعد ہمیں یہ لگنے لگ جائے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، تو پھر انسان کو احساس دلاتی ہوئی سورت کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں انسان کی حقیقت کائنات کے سامنے، انسان کی حقیقت رب کے سامنے کھول کر بیان کی جائے گی کہ انسان اصل میں چیز کیا ہے. اب تک آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے اپنا عقیدہ درست کیا اللہ کی ذات کے بارے میں، جس کو آپ نے عقیدہ توحید سے سنا تھا. توحید کا عقیدہ حکیم لقمان کی نصیحت ٹھیک کرتی ہے. شرک سے بچنے کا طریقہ آپ نے الحمدللہ دیکھا. آپ نے دیکھا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور محسن کیسے بنا جاتا ہے. آپ نے دیکھا الحمدللہ نماز کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، اور درمیان میں ان دونوں کے اللہ نے انٹرجیکشن کیا اور والدین کی اہمیت کو مینشن کر دیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیا. اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے حکیم لقمان کی 4 نصیحتیں آ گئیں، جس میں 2 کام منع کیے گئے، 2 کام کرنے کا کہا گیا. اب اگر کوئی انسان اس پورے سٹرکچر کے ساتھ، جس میں عقیدہ تھا، جس میں عبادت تھی، جس میں معاملات ہیں اور جس میں ادب ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جو حکیم لقمان کی اوور آل حکمتوں میں آپ کو یا نصیحت میں ملتے ہیں. عقیدہ، عبادت، معاملات اور ادب. یہ بیسیکلی 4 اینگل کور کیے ہیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے. اگر کوئی ان 4 میں سے تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کو بہت بری طرح سے تکبر کا شکار کرتا ہے. اور شیطان کے تکبر سے بچنے کا اگر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت جان لے،
آپ اپنی حقیقت کو جاننے کا آغاز اپنی ماں کی وومب سے بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنی حقیقت کو جاننے کا آغاز اپنی ماں کے وومب میں آنے والے اس پہلے سیل سے بھی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کی بگننگ ہوئی تھی. اور آپ اپنی حقیقت کا سمجھنے کا آغاز کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوزیشن دیکھنے سے بھی کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے جو ہیوج کائنات کھل گئی ہے اور جتنی آپ کے سامنے ہبل ٹیلیسکوپ یا ناسا والے جو کچھ پکچرز یونیورس کی دکھاتے ہیں، انسان کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ آپ کتنے معمولی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدیث قدسی بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ کبر میری چادر ہے. اللہ کہتا ہے کبر میری چادر ہے، جو اس کو لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا. تو متکبر ہونے کی، ایروگینٹ ہونے کی کسی بھی کیپیسٹی میں، چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں یا دین کی نعمتیں ہوں، ایروگینس کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس دنیا میں مسکین بن کر رہتے ہیں. رسول اللہ کی دعا یاد ہے نا، اللہم جعلنی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا دے. اور اللہ کے رسول مستقل دعا کرتے رہے یہاں تک کہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ جب روزے محشر میں بھی اٹھائیں تو مجھے مسکین کی طرح اٹھائیں. مسکین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا دل آ رہا ہے وہ کک مار کے جا رہا ہے، نہیں. مسکین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا بھی مل جائے، محل میں بھی چلا جائے، دنیا اس کی بات کرے، مگر وہ اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہ سمجھے. یہ ہے انسان کا اپنے آپ کو مسکینی کی کیفیت پر رکھنا. اللہ ہمارے لیے ان نصیحتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم ماؤں کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے حکمت مانگتے ہوئے اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کر سکیں. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اتنا موقع دے دے کہ ہم اپنی اولادوں کو آپ سے جوڑ سکیں، اپنا صدقہ جاریہ بنا سکیں، اپنے والدین کا ہم صدقہ جاریہ بن سکیں. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ تمام گھروں میں سکون کی نعمت اور برکت کی نعمت عطا فرمائے. اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام انداز میں اس ملک کو، مسلمان امت کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اللہ ہم سے ہماری عبادتیں قبول فرمائے. اللہ آخری عشرہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہماری عبادتیں قبول کر لے. اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول کر لے. اللہ ہماری محنتیں قبول کر لے. اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے سے باہر نہ نکالیے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سب کو بخش دیں. اللہ ان کو بھی بخش دے جو روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ ان کو بھی بخش دے تاکہ ان کو روزوں کی توفیق مل جائے جو مسلمان ہیں اور روزے نہیں رکھ رہے. اللہ ہماری اولادوں نے جو چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ اس رمضان کی برکت سے آنے والے سال میں ان کو بہترین عابد بنا دے، ان کو اپنے سے جوڑ لے. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ تمام حاضرین کی تمام دعائیں قبول فرما لے. اللہ سب کی مشکلات دور کر دے. اللہ سب کو اپنے اسپاؤس اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمیں محتاجیوں سے محفوظ رکھ. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا. اللہ آپ کے راستے میں جو چھوٹا موٹا خرچ کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے اور کر دیا ہے، اللہ اس کو ہم سے قبول فرما لے. اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو نیک اسپاؤس، نیک خاندان عطا فرمائے. اللہ ماں باپ کو اتنی توفیق دینا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے مکمل کر سکیں. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ مسلمان امت کو بخش دے. اللہ ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. جزاک اللہ خیرن. ٹیم کے پاس مائک ہیں، آپ میں سے جنہوں نے سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی عائشہ، میں آپ کا لیکچر سن رہی ہوتی ہوں اور میرا بیٹا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی کان پہ بھی آواز پڑ رہی ہوتی ہے. اس دن اس نے مجھ سے سوال کیا، یہ والدین کے سارے خدمت اور احترام کے اوپر ٹاپک چل رہا تھا، کہ اللہ نے کہ قرآن میں اولاد کی قدر کرنے کا بھی کہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر انسان کا اکرام کرنے کا کہا ہے. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم میں اولاد بھی آ جاتی ہے. صحیح ہے، بالکل کہا ہے. آپ کہہ دیجئے گا اس کو جا کے، اللہ نے ہر انسان کا اکرام کرنے کو کہا ہے. اس کا میں نے جواب پچھلی کلاسز میں دیا تھا. اولاد کے ساتھ محبت اور اولاد کے ساتھ عزت، یہ سب معاملہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا. اس کی میں نے آپ کو لاجک بتائی تھی
کہ وہ سب معاملات جو انسان کی شخصیت میں بلٹ ان ہیں، وہ کام جو انسان فطرتاً کرے گا، قرآن اس کا ذکر نہیں کرے گا اتنا زیادہ. جب میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بیوی سے نہیں کہتا شوہر سے محبت کرو، ہاں اسلام یہ کہے گا حدیث رسول میں کہ بیوی کو کہ شوہر کا احترام کرو. اس لیے جو چیز بلٹ ان ہوگی اس کا اللہ انڈرسٹوڈ سمجھے گا کہ انسان نہیں کرے گا. اولاد کا بھی معاملہ یہی ہے، اولاد سے محبت کا نہیں کہا جائے گا، اولاد کے اکرام کا جنرل کہا جائے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس میں اولاد بھی آتی ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے وہ اوور آل ہر انسان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا عائشہ میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ جو آج کل کا کلچر ہو چکا ہے، ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز، بٹ آرگنائزیشنز میں بھی، کہ مرد عورت ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، جی پکچرز کھنچوا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. تو میں اس کو، وہ حدیث تو میں نے خیر نہیں کوٹ کی جس میں کیل ٹھوکنے کا کہا گیا ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھایا کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور جب تم نہیں یہ سب کچھ اس سے رکو گے تو تمہارے جو پیئرز ہیں وہ تمہارا مذاق ضرور اڑائیں گے. جی تو تمہیں اس کیفیت میں نہیں آنے کی ضرورت ہے کہ جی میرا مذاق اڑ رہا ہے اور میں تھوڑا کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہوں. تو تمہیں یہی والی بات پہ کانفیڈنٹ ہونا ہے. اور میں نے اس کو سورہ بقرہ کی وہ آیت کوٹ کی جس میں السفہاء کا منافقین نے ذکر کیا تھا اور صحابہ کو السفہاء سے کیٹیگرائز کیا تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، تو اگر تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کہ مسلمان جو ایمان جو اسلام پہ چل رہا ہے اس کا اڑایا جائے گا. تو یہ آیت اس ریفرنس میں کوٹ کرنا اس کے لیے صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا، ان کا سوال ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے، وہاں پر دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں اللہ کا اظہار ہے کہ وہ لوگ بے وقوف کہتے ہیں ایمان والوں کو، اور اس میں پرومیننٹلی جو کبار صحابہ آتے ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، منافقین ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے نعوذ باللہ، اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک بہت نیرو ٹنل ویژن کے اندر لے کر جا رہے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اپنے بچوں کو بتانے کے لیے اس آیت کا حوالہ دینا ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کو مکمل تعلیم دے سکتے ہیں، مکمل تعلیم ان دا وے کہ دیکھیں ایک سائڈ تو کور ہو جاتی ہے کہ اگر آج دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے صحابہ کا بھی مذاق اڑایا گیا، آپ کہتی ہیں کہ ہاں بالکل اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ کو بھی ریڈیکیول کیا گیا، اتنا حصہ تو ٹھیک ہے. لیکن پھر آٹومیٹیکلی اگلا نوشن اس بچے کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے جو میرا مذاق اڑا رہا ہے وہ منافق ہے. That's the dangerous and scary part. So you have to be very careful before going to state this ayat on this situation. یا تو پورا ان کے پاس انفارمیشن دیں کہ ہاں بیٹا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس وقت منافقین تھے، اور منافقین اس لیے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈکلیئر کیے گئے تھے. ہمارا ٹیسٹ الگ ہے، ہمارے اپنے مسلمان ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں نفاق اپنے بارے میں تو میں شور ہو سکتی ہوں کہ مجھ میں ہے، مگر میں آپ میں سے کسی کے بارے میں، کسی مسلمان امتی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی کہ یہ منافق ہے. یہ گفتگو کا انداز اپنانا، مسلمان امت منافق ہو گئی ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا کبھی بھی. تو آپ جب بھی آیات کو ریفرنس کے ساتھ اٹھا کر بچوں کو بتائیں تو اس کے دونوں سائڈز کو اسٹرانگلی ذہن میں رکھیں، ورنہ یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. ابھی بھی ہم نے یہی بات کیا نا، آپ میں کبر اس سائڈ سے بھی آئے گا، بیکاز ایک طرف کانفیڈنس آ جائے گا کہ ٹھیک ہے میں عمل کروں گی چاہے میرا مذاق اڑایا جائے، بٹ آن دا فلپ سائڈ کانفیڈنس کی جگہ ایروگنس آ جائے گی کہ یہ جو کہنے والے منافق کہیں گے. یہ مائنڈ سیٹ غلط ہو جائے گا. تو بیلنس ایجوکیشن دے سکتی ہیں، گو اہیڈ ضرور بتا دیں، میک دیم شیور کہ ہم سامنے والے کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ سم ٹائم آئی بین لسن ٹو لیکچرز، میں لیکچر لسن کرتی رہتی ہوں، لیکن کبھی مجھے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ یعنی کہ بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے میں قرآن بھی سنتی ہوں، الحمدللہ اس کو پڑھتی ہوں، تفسیر وغیرہ بھی پڑھتی ہوں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کچھ پارٹ ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ بھی الحمدللہ میں یہاں پہ آ رہی ہوں، مجھے کچھ جو ایڈوائز ملتی ہے میں جا کے خود دیکھتی ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ میں دیکھتی ہوں کہ اگر مجھ میں یہ چیز ہے تو میں اس کو کیسے ختم کروں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے بالکل وہ یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا اس کا میں ایسا کیا کروں کہ مجھے اس چیز کو اور زیادہ تھوڑا سا سمجھ آنا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ کبھی یہ قرآن سنتی ہیں یا تفسیر پڑھتی ہیں تو کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. یہ کلاسز میں بھی ہوتا ہے یا صرف تفسیر کی کتاب پڑھتے ہوئے ہوتا ہے؟ کلاسز میں بھی ہوتا ہے. کلاسز میں بھی ہوتا ہے. آپ کا اٹینشن اسپین کم ہے.
there might be a chance کہ آپ کا attention span کم ہے. آپ لکھتی ہیں ساتھ ساتھ؟ جی لکھ رہی ہوتی ہیں؟ جی میں ابھی تو یہاں پہ تو اتنے زیادہ نہیں بنا پاتی ہوں بیکاز آئی لائک ٹو رائٹ ان ڈیپتھ، تو میں واپس گھر جا کے لکھتی ہوں. اچھا گھر جا کر لکھتے ہیں. اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں، جب آپ خود قرآن پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی عین ممکن ہے کہ کچھ آپ نے، چلیں لیٹ سے آپ سورہ لقمان ہی جا کر تلاوت کر رہی ہیں، تو اب آئی ایم شیور جب آپ سورہ لقمان تلاوت کریں گی تو آپ کو اب سورہ لقمان کو جو تلاوت کرتے ہوئے مزہ آئے گا یا جو آپ ریلیٹیبلٹی محسوس کریں گی وہ پہلے نہیں کرتی تھیں. کبھی کبھی قرآن کا ایسا چنک ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں اس کی تفسیر نہیں ہوتی ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے، اس پورشن کا شاید ترجمہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سمجھ آتا ہے پھر آپ بالکل لاسٹ ہو جاتے ہیں، پھر واپس گین کرتے ہیں اپنا فوکس اور پھر آپ کو لگتا ہے او میں کیا پڑھ رہی تھی. دس از کوائٹ نارمل. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو چھوٹے سپینس پر بٹھائیں. چھوٹے سپینس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک ساتھ پلان کیا ہے 5 رکوع پڑھنے کا تو آپ 2 رکوع پڑھ کے پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں. گیو یور سیلف اے بریک. پھر مجھے اندازہ نہیں آپ لوگ کیسے اپنی قیام اللیل کی عبادت کرتے ہیں. قیام اللیل کی عبادت کا جو خواتین گھر میں کرتی ہیں اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت اپنی نماز پڑھیں جو آپ نے اپنے تہجد کے نماز یا تراویح پڑھنے، پھر بیٹھ جائیں، پھر اپنا قرآن تلاوت کریں آرام سے سلام پھیر کے، جتنا پڑھ سکتی ہیں آسانی سے پڑھیں، پھر 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، پھر قرآن بیٹھ کر پڑھ لیں، پھر بیچ میں 4 رکعت کے بعد 6 رکعت کے بعد آپ کو دعا مانگنے کا دل چاہ رہا ہے، اب آپ دعا مانگیے. تو یہ مکس اینڈ میچ کرنے سے کنسنٹریشن سپین آپ کا جو ہے وہ بریک ہوتا رہتا ہے. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس لوز نہیں ہوتا ہے. اور کلاس کے اندر اگر آپ کا فوکس لوز ہو رہا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کیپ یور سیلف انگیج ان رائٹنگ اینڈ ان رائٹنگ. ٹھیک ہے، وہ آپ جتنا اپنے آپ کو رائٹنگ میں انگیج کرتے ہیں آپ کا تھوڑی دیر کے لیے شفٹ ہوتا ہے فوکس لیکن پھر واپس آ جاتا ہے. تھینک یو. یو آر ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا تھا نا کہ بچوں کو لاجک کے ساتھ سمجھائیں ریلیجن. میں نے مائی سیلف بھی لاجک سے ہی کوشش کری ہے ریلیجن کو سمجھنے کی، بٹ سم ٹائمز مجھے کسی اسکالر کا لاجک سمجھ میں آتا ہے کسی پارٹ میں کسی اور اسکالر کا لاجک سمجھ میں آتا ہے. اب ہمارے یہاں بڑا کامن ہو گیا ہے کہ کوئی لاجک کسی اور اسکالر کا کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو فوراً سے بول دیں گے نہیں بھائی اسکالر کو تو سننا ہی نہیں چاہیے، یہ تو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو فلاں اسکالر کو سنا تھا تو وہ اس کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اسی کو ہم سنتے ہیں تو وہی صحیح بات کرتا ہے یا کرتی ہے واٹ ایور. تو یہ چیز مطلب ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ایڈریس دیٹ تھنگ کہ اس طرح کسی اسکالر کو یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو مطلب بات ہی غلط کرتے ہیں. کسی بھی اسکالر کو یہ کہہ دینا کہ وہ بات غلط کرتے ہیں. آپ پہلے دن سے آ رہی ہیں؟ جی. اچھا، تو یہ بات میں نے پہلے بھی مینشن کی تھی کہ کسی بھی اسکالر کو چاہے وہ غلط بات بھی کرتے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بات ٹھیک تھی اور کون سی بات غلط تھی؟ تو اس کے لیے ایک سادہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں کوشش کر کے 1-2 سال کسی ایک استاد کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی ریپو بنتی ہے، جس کی آپ کو لاجک سمجھ آتی ہے یا لاجک نہیں بھی دے رہا بٹ وہ جو بھی ایکسپلینیشن دیتا ہے اٹ ٹچز یور ہارٹ، جس کے ساتھ آپ کی یہ کیفیت ہے اس کے ساتھ آپ 1-2 سال لگا لیں. اس کے بعد دین موو اراؤنڈ، پھر آپ نے جس کو سننا ہے سنیں. ایک دفعہ آپ کے عقائد فاؤنڈیشن درست ہو جاتی ہے پھر آپ جس کو بھی سنتے ہیں آپ اس کی ٹھیک بات اٹھا لیتے ہیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات اس طرح سے کلک نہیں کر رہی بیکاز یہ فاؤنڈیشن سے ٹکرا رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہے، یہ قرآن کی کسی اور بات سے ٹکرا رہی ہے، پھر آپ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. ادب ہر ایک کا کرنا چاہیے، رسپیکٹ ہر ایک کی کرنی چاہیے. جب بھی میں کبھی کسی اسکالر کا نام نہیں لیتی یہاں پہ کہ کس کی رائے میں کیا خرابی تھی اور کیا غلطی تھی، ہر انسان جو اسکالر بن گیا ہے یا جو ہمارے ماضی میں جا بھی چکے ہیں اگر ان سے کسی آیت کی ایکسپلینیشن میں غلطی ہوئی ہے تو وہ انسان تھے، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے. ہم سب بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو سمپل یہ ہے اللہ سے شدید دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کی جگہ پر لے جا اور حق کو اڈاپٹ کرنا سکھا دے. 1 سال 1.5 سال کسی ایسے استاد کے ساتھ لگا لیں جس کے ساتھ آپ کی ریپو اچھی بنتی ہے، یعنی جس کی بات آپ کو کلک کرتی ہے اور جس سے آپ کو لگے کہ یہ واقعی دین کے ایسنس کو پیورلی دین اور سننا کے ایسنس میں دے رہا ہے. اس کے بعد آپ جس کو سنیں گے انشاءاللہ آپ اس کا بیسٹ پارٹ اٹھائیں گی. اور جو لوگ کسی بھی استاد کسی بھی اسکالر کو بلیم کرتے ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ٹرینڈ یہی ہے. ہم جب تک کسی دوسری جماعت، دوسرے فرقے، دوسرے انسٹیٹیوٹ، دوسرے مدرسے کو برا نہ کہہ دیں ہمیں لگتا ہے ہمارا کریڈینشیل ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. دیٹس دا فلا. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی
السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. یہ پوچھنا ہے کہ جیسے اب دن رات میں نا جیسے رات میں بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, دورہ قرآن سن رہی ہوں, اور دن میں بھی آپ رات میں بھی عبادت کرتے ہیں, دن میں بھی کرتے ہیں. جب میں باتھ روم میں جاتی ہوں تو وہ بھی میرے دماغ میں نا قرآن کی آیتیں اور وہ چل رہی ہوتی, تو اس سے میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے گناہ نہ ملے. نہیں, آپ کو گناہ نہیں ملے گا, وہ آپ کے دل میں ہے جو بھی ہے. جی. اب ایک مومن بندہ جب بھی باتھ روم جائے گا, کیا اس کے دل میں اللہ نہیں ہے؟ اللہ کی محبت ہے. جو کلام جس نے میمورائز کر لیا ہے اس کے دماغ میں ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں نے سورت حفظ کی ہوئی ہے تو میں باتھ روم جانے سے پہلے حفظ اپنا باہر نکال کے رکھ کے جاتی ہوں. نہیں, یہی ہوتا ہے کہ دماغ میں سے درود شریف ہے تو وہ دماغ میں نا وہ چلتا رہتا ہے کہ درود شریف ہے, وہ پڑھتی رہتی ہوں. تو مجھے آپ تو بہت خوش قسمت ہیں, آپ کو قرآن ہی یاد آتا ہے. لوگوں کو تو باتھ روم میں جا کے کچھ اور یاد آتا ہے. تو مجھے جو ہے نا یہ اس چیز سے بہت میں پریشان تھی کہ مجھے گناہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تراویح میں جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اگر ہمیں ترجمہ آ رہا ہوتا ہے تو مطلب جیسے دین اینڈ دیئر کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں کبھی جہنم سے پناہ مانگنے کی یا جنت کی طلبگار ہونے کی یا رزق کی کشادگی میں, تو کیا ہم دل میں وہ دعا کر سکتے ہیں؟ دل میں یعنی زبان سے نہ ادا کریں اور دل میں مطلب دل میں کہہ سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں مطلب جی تراویح کی نماز ہے نا, نفلی عبادت ہے. اور فرض میں نہیں کر سکتے؟ فرض میں بہتر ہے امام صاحب کریں تو بہتر ہے, ورنہ آپ ایڈیشنل نہ بولیں. دل میں آ رہا ہے, زبان ہل نہیں رہی ہے تو ٹھیک ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل سوال ہے, آج کل کے زمانے میں کین وی سینڈ آور ڈاٹرز اور شوڈ وی سینڈ آور ڈاٹرز ابراڈ فار بیچلرز؟ باہر ان کو بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے. ان کا سوال ہے کہ آج کل کے اس دور میں اپنے بچیوں کو باہر بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. اٹ ول ویری فرام فیملی ٹو فیملی, پیرنٹس ٹو پیرنٹس, اینڈ یور حالات ٹو حالات. ریلیجیسلی ایک اسکول آف تھاٹ اجازت دیتا ہے, مالکی اسکول آف تھاٹ. باقی اسکول آف تھاٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, اٹس بیٹر ٹو بی کیئرفل. اس لیے کہ بہرحال کتنی بھی سیکیورٹی ہے, ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے اس میں, یہ میرا کہنا یہاں پر یہ کوئی حلال حرام کا فتویٰ نہیں ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ریلیجس لوگوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں, تو میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں. وہ کسی نہ کسی اسکالر کو فالو کر رہے ہوں گے جب بھی انہوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہے. آپ کے بچوں کی بھی نا ایج بریکٹس ہیں. آپ کا 18 سال کا بچہ جب اے لیول کر کے نکلتا ہے, بہت ہی اس کی ولنریبل ایج ہوتی ہے. اس ایج میں اس کو باہر بھیجنا اٹس کمپلیٹلی اے فیملی ڈسکریشن. میں بچیوں سے بھی کہتی ہوں, بچیاں اکثر آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم باہر جا سکتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے. میں کہتی ہوں بیٹا اپنے ماں باپ کی بات سنو, بیکاز اس اسٹیج کے اندر آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنے والے بھی والدین ہیں, آپ کے اوپر گارجین بھی والدین ہیں, اور میجورٹی رائٹ بھی والدین کا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی وہ نہیں سوچتے جو ان کے لیے غلط ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں جو ٹیبو بن گئے نا وہ یہ کہ باہر کی یونیورسٹی سے پڑھیں گے تو دنیا اچھی رہے گی. کیا ہے باہر کی یونیورسٹی میں بھیجنے کا مقصد؟ ہم کہتے ہیں تعلیم اچھی ہوگی. پھر کیا ہوگا تعلیم اچھی ہوگی تو؟ اگلا پوائنٹ, یا تو بیٹیاں ہیں تو رشتے اچھے آئیں گے, ٹو بی ویری فرینک, یا بیٹے ہیں تو کریئر اچھے پرسو کریں گے. کریئر اچھے پرسو کریں گے تو زیادہ ڈیجٹس میں کمائیں گے. زیادہ ڈیجٹس میں کمائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ابنڈنس رہے گی نعمتوں کی اور بلیسنگس کی, اور نعمتوں کی ابنڈنس رہے گی تو ہمیں لگتا ہے خوش رہیں گے. اتنا نیرو ویژن ہے ہمارا. آپ بھیج سکتے ہیں. اسکالرس یہ بات مالکی اسکول آف تھاٹ کی اجازت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی ہے اور سب چیزیں بالکل کام ہیں, آپ کا بچہ وہاں سیکیور انوائرمنٹ میں ہے, آپ کو لگتا ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو اس جگہ پر نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کے آس پاس رہے گا یا ود ان یونیورسٹی رہے گا, تو ایک گنجائش بنتی ضرور ہے. لیکن اگر یہ سوال مجھ سے کوئی بچی پوچھتی, آپ تو ماں ہوتے ہوئے پوچھ رہی ہیں نا, تو آئی ول سجیسٹ یو اپنے شوہر سے مشورہ کریں. ٹیم اپ ہو کر اگر بھیج سکتے ہیں تو بھیجیں, ایک دوسرے سے لڑ کر مت بھیجیے گا. میرے شوہر کہتے ہیں کہ بھیج دیں, میں آئی ایم ڈبل مائنڈیڈ. آپ ان سے بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, پھر بیٹھ کے بات کریں. بچی جانا چاہ رہی ہے, آپ بھیجنا نہیں چاہ رہے ہیں, شوہر بھیجنے کو تیار ہیں, جسٹ سٹ آن اے ٹیبل اینڈ ڈو ڈائیلاگس. فلیکسیبلٹی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے آپ نے کہا کہ نفل نماز میں مکس اینڈ میچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے, تو پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا نہیں ہوتا, آپ جیسے چاہیں پڑھیں. جیسے ہم خانہ کعبہ میں بھی دیکھتے ہیں تو جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کافی لوگوں نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھایا ہوتا ہے,
جی تو وہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ جی بعض اسکالرس اس کی اجازت دیتے ہیں, کیونکہ میں بعض نہیں دیتے, بعض دیتے ہیں. میں جتنی بھی نفل گھر میں پڑھتی ہوں تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ 11 سال کا ہے, تو وہ بھی مجھے دیکھ کے سپارہ ہاتھ میں لے کے اور پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اسکالرس اجازت دیتے ہیں. جی بعض منع کرتے ہیں لیکن بعض اجازت دیتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. بس یہ کہ آپ قرآن جب رکوع سجدے میں جائیں پاس کوئی ٹیبل رکھ لیں, اس پر رکھ لیا کریں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سرٹن ایج میں ہم یہ سنتے, تھوڑا مائک اونچا کیجیے. سرٹن ایج میں ہم یہ سنتے تھے کہ تصویریں بناؤ تو اس میں قیامت والے دن آخر میں جان ڈالنی پڑتی ہے. تو آج کل جیسے بچیاں آرٹس وغیرہ سیکھ رہی ہیں یا شوق ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا چیز ہے اگر ہم ان کو کرانا چاہیں؟ ایجوکیشن کی حد تک ظاہر بات ہے, اگر آپ کا بچہ آرٹس میں جا رہا ہے تو وہ صرف ہیومن فگرز نہیں بنا رہا ہوگا, یا وہ صرف لیونگ آبجیکٹس نہیں بنا رہا ہوگا, لیونگ اینیملس, وہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹل آبجیکٹس بھی بنا رہا ہوتا ہے. تو اگر پارٹ آف سلیبس میں کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے جس میں ہیومن فگر ریکوائرمنٹ ہے اینڈ اٹس پارٹ آف دا سلیبس, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر آپ کے بچے کی پکڑ نہیں ہوگی. بٹ وہ کریئر پرسو نہ کرے کہ وہ اسکلپچرز بنانا شروع کرتا ہے. جیسے میری بیٹی کو پتا ہے, میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جانور کی تصویر نہ بناؤ یا کوئی ایسی تصویر, اس کو پتا ہے کہ نہیں فلاورز ہیں یا کوئی واٹر فال وغیرہ ہے, تو اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ہے؟ نہیں, اس کے لیے نہیں ہے. دس از اباؤٹ دا لیونگ آبجیکٹس جو آپ کے ہوتے ہیں نا, جیسے جانور ہیں, پرندے ہیں, اس میں بھی اگر بچے نے جانور اور پرندے کی آنکھیں نہیں بنائی ہیں تو اس کے لیے بھی اسکالرس پھر اجازت دے دیتے ہیں. اور یہ چیز کوئی خرافات میں تو نہیں جاتی اگر ہماری بچے جیسے اس چیز میں اس لائن کو لینا چاہتے ہیں؟ خرافات کیوں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ مطلب آگے کیا پرسو کرے گا بچہ, دیٹ آل بلانگس ٹو دا فیکٹ کہ اس نے آگے کیا پرسو کرنا ہے. شوق ہے تو شوق کی حد تک کر سکتے ہیں. شوق کی حد تک کر رہے ہیں یا یونیورسٹی یا کالج کا سلیبس؟ شوق کی حد تک, جیسے کوئی فری ٹائم ہوتا ہے تو جا کے کلاسز اٹینڈ کر لیں. ٹھیک ہے, اسکیچنگ سکھا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی کلاس اٹینڈ کر لیں اف اٹس ناٹ پارٹ آف یونیورسٹی اینڈ کالج جس کے اندر ہیومن اسکیچنگ نہ ہو کم سے کم. جی جی ٹھیک ہے, تھینک یو. وعلیکم السلام. مائک میں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. نہیں پھر باقیوں کو نہیں آئے گی. باجی جی باجی آپ نے مجھے حفظ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ زور زور سے پڑھے. ایک اور ٹپ بھی چاہیے. وہ کیا؟ وہ جب میں نا سبق یاد کر لیتی ہوں نا اور مجھے ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یاد کر لیا, تو جب میں اپنی استاذہ کو سناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں یاد, مجھے نہیں یاد, نہیں یاد, اس طرح کی فیلنگز آ رہی ہوتی ہے. تو وہ نا اگر مجھے یاد بھی ہوتا ہے تو بھی میں بھول جاتی ہوں. اچھا, تو استاد کو سنانے سے پہلے نا گھر میں کسی کو پکڑ کے سنانا شروع کر دیں. اچھا, ریہرسل. وہ کہہ رہی ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنا دیں. ہاں, یا بہتر تو یہ ہوتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی وہ ایک آنکھ دیکھ کے یوں کر کے کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ گھر میں کسی کو پکڑ لیں اور ان سے کہیں کہ ٹیچر کو سنانے سے پہلے میں آپ کو اپنا حفظ سنانا چاہ رہی ہوں, تو اس سے کانفیڈینس آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ آفس میں جو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لائک جو میلز ہوتے ہیں وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری نا ورک لوڈ ڈال دیتے ہیں فیمیل جو بھی کولیگس ہوتی ہیں. اب اگر وہ جیسے پولائٹلی بات کرتی ہیں یا پھر وہ کیا نام ہے مطلب ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور ہر چیز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو ان کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, اور پھر نا وہ ہوتا ہے کہ ایک وہ پراپر طریقے سے ان سے ڈیل نہیں کیا جاتا. پھر یہ کہ اگر وہ کچھ سیٹ اپ کال دے دیتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو بدتمیز اور اس طرح کے القابات کہے جاتے ہیں, یا پھر وہ تھوڑا ایروگینس کا بھی ان کا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ بھائی بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, اس طرح سے بات کرتی ہے, اس طرح سے وہ. تو کس طرح سے سروائیو کیا جائے, لائک کہ یا تو اگر وہ تھوڑا ایروگینس شو کریں گی تو پھر وہ ایک وہ آ جاتا ہے کہ جی تو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں, بہت مختلف طریقے سے کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ان کو نہیں آتا, اور یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے. جی, تو اس کو کس طرح سے مطلب مینج کیا جائے؟ جی, ان کا بہت پریکٹیکل سوال ہے. کہہ رہی ہیں ظاہر بات ہے ورک انوائرمنٹ میں جہاں پر میل فیمیل اسٹاف اکٹھے ہوتے ہیں امپلائیز, اور وہاں پر کام ایسا ہوتا ہے کہ جو مل کر آپ کو کرنا ہوتا ہے, اس صورت میں میل اسٹاف جو ہوتا ہے میل امپلائی وہ خواتین پر زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے خواتین میں اسٹیمنا بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے, تو وہ اس لیے بھی ایک وجہ ہوتی ہے ڈالنے کی. لیکن اگر خواتین منع نہ کریں تو پھر وہ ڈالتے جاتے ہیں, اور اگر منع کریں تو وہ ان کو ایروگینٹ کہتے ہیں. دیکھیں یہ سب سے بڑا امتحان ہے اب آج کے دور کا, جہاں پر انٹرمنگلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. انٹرمنگلنگ آف اپوزٹ سیکس ایکسٹرا آرڈینری ہے.
ظاہر ہے بچیاں ہوں یا مائیں ہوں جو بھی اس طرح کے انوائرمنٹ میں جاب کر رہی ہیں، آپ کو انوائرمنٹس ایسے ہی ملیں گے جاب اور بزنس کے لیے جہاں پر آپ کو دونوں سیکسز کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا. اس صورتحال میں ایک ڈیسنٹ اپروچ اڈاپٹ کرنا جس میں بات ہو بٹ ایک سرٹن لیول آف بیریئر موجود رہے، یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا پڑے گا. اس میں چاہے جب آپ ایک بیریئر لگا کر بات کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک بہت اسٹریٹ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اس اسٹریٹ طریقے میں غصہ نہیں ہوتا، اس اسٹریٹ طریقے میں کوئی انوائٹنگ انداز نہیں ہوتا ہے. اٹس جسٹ اے اسٹریٹ طریقہ، سیدھا سلام. بیکاز آپ اپنے سلام کرنے کے پیٹرن کو اگر اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے ڈفرینٹ اینگل سے لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں آتی ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، آپ گھر جاتی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو سلام کرتی ہیں، آپ کے پاس فون آ جاتا ہے یا آپ کا ٹیلر گھر آ جاتا ہے اور آپ اس کو سلام کرتی ہیں، آپ کے گھر میں میل سٹاف چوکیدار گارڈ ہے آپ اس کو سلام. تو یہ سب چیزیں ہیں جب آپ کا میل سٹاف انٹریکشن ہو رہا ہے امپلائیز کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، اس میں ایک طریقہ اڈاپٹ کریں. اس میں وقت لگتا ہے. ایک بیریئر کے ساتھ بات کریں، مطلب بیریئر کا مطلب ہے اسٹریٹ ٹون میں بات کریں. نہیں بھائی، نہیں جو بھی ان کا نام ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی. عائشہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو جیسے اگر آپ اسلامی ایک اپنے آگے بیریئر لگائیں نا کہ ایک اسلامی ماحول کے حساب سے چلیں تو وہ پھر بہت ہی اس کو جو ہے نا لائک کہ کوئی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے، کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، اس کی پروموشنز نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا کہ بھئی یہ تو بہت ہی سادی سی ہیں، سیدھی سی ہیں، ان کو تو بات نہیں کرنی آتی ہے، ان کو یہ طریقہ نہیں ہے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کارپوریٹ ورلڈ میں کیسے چلنا ہے. اور اگر آپ کوئی ماڈرن وے میں بات کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ عجیب طریقے سے اس کو غلط معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے. تو ایک بہت ہی مشکل سا ہے مطلب اس طرح کو. ہاں، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی ہو جائے گا تو پھر آپ کو ورک انوائرمنٹ میں آگے جو ہے وہ پرکس ملنے کا یا بونس ملنے کا یا پروموشن کے چانسز نہیں رہتے. یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ عورتوں کو فیس کرنی پڑتی ہے اور کر رہی ہیں. لیکن آپ اپنا ایمان رکھیں، اگر آپ کو پروموشن ملنی ہوگی اور اللہ نے آپ کو رزق میں فراخی دینی ہوگی تو آپ کا پردہ، آپ کا بیریئر اڈاپٹ کر کے دین پر چلتے ہوئے معاملات کو نبھانا، آپ کا اسی ماحول کے اندر دین کے مطابق اپنے آپ کو کیری کرنا، یہ انشاءاللہ کسی کے لیے بودرسم نہیں ہوگا. صرف اور صرف آپ کو اپنے طور پر فائدہ نظر آئے گا، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہوگا وہ ضرور دے گا. نہیں بھی آتا رزق، لیٹ سے آپ کی پروموشن نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ اپنے آپ کو اس ایٹیٹیوڈ پر رکھتی ہیں جسٹ فار دا سیک آف یور رب، تو جو آپ کی ایگزسٹنگ سیلری ہے آپ کو اس میں برکت محسوس ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ آپ کا بہت بڑا جہاد ہے آج کل کی بچیوں عورتوں کے لیے. اٹس اے ہیوج جہاد. وہ سب عورتیں اور بچیاں جو گھروں میں بیٹھتی ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں کرنی پڑتی ہیں اور ان کو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے، دے شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو دیئر رب اینڈ ٹو دیئر ہسبینڈس. یہ حقیقت ہے. آج کل کی بچیوں کو لگتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے، اماں گھر بیٹھ کے کھاتی ہیں. اس سے بہترین کوئنز والی زندگی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے. بیکاز یہ جو بھی خاتون بتا رہی ہیں، باہر کے چیلنجز کو برداشت کر کے پھر گھر کے اندر آ کے مشین کی طرح لگ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہی چیلنجز جو ہم سب ماؤں کے بھی ہیں وہ ان کے بھی ہیں، ان جیسی سب خواتین کے ہیں. تو ان کے لیے تو جہاد کا بہت بڑا اینگل ہے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، بٹ بی پرسسٹنٹ. جس پر دل ٹھک جائے اس عمل پر جم جائیں، اللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا انشاءاللہ. جی، میرا نوکر ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کرتا ہے ہر 3-4 مہینے کے بعد، لیکن ڈیورنگ دا رمضان ڈیورنگ دا رمضان وہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے. آج بھی میں نے اس کے ساتھ تقریباً لڑائی کر آئی ہوں، اور آئی تھنک میرا روزہ بہت خراب ہوا ہے اور مجھے بہت گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ ہر چیز میں ہی سیز میری رسپانسبلٹی زیادہ ہے تو آئی ہیو ٹو گو ٹو دا ولیج، اور ابھی بھی میں جانا چاہتا ہوں. یہ وہ ایوری ٹائم آفٹر دی شادی، ابھی شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد ایوری ٹائم دس از دا مسئلہ. اچھا، اب میں کیا کروں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو اسٹاف کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کے ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ واقعی بہت گلٹ کا شکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں. بعض اوقات یہ واقعی آپ کو تنگ کرتے ہیں اسٹاف اتنا کہ آپ کا کول لوز ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ایک پرانا نوکر ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، دین اٹ ول بی اے اسمارٹ موو کہ آپ نیکسٹ رمضان سے پہلے تو اس کو پہلے خود چھٹی دے دیں. ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے تو چھٹی دے دیں کنفرم. دوسرا یہ ہے کہ اس کو میرا خیال ہے شاید یہ احساس ہے کہ آپ کے گھر کی ڈپینڈنسی اس پر بہت زیادہ ہے. جب بھی وہ اتنے ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے تو آپ ایک آلٹرنیٹو اپنے گھر میں رکھنے کی کوشش کریں. جس دن اس کو یہ احساس ہو گیا نا کہ وہ کسی دن بھی ریپلیس ہو سکتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ اگر زیادہ غلطی آپ سے ہو جائے
تو نیکسٹ ڈے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر, اب گاؤں اگر جا رہے تو کوئی تحفہ دے کر اس کی بیوی کے لیے بھیج دیجیے گا, بیکاز آپ کو اپنے اینڈ سے بھی کمپنسیٹ کرنا ہے. آپ کا اپنا گلٹ ٹھیک نہیں ہوتا جب آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, اور بہرحال کتنا بھی ہے سب آرڈینیٹ ہے نا, آپ کے تحت ہے, تو انسان کبھی نہیں چاہتا کہ کسی ایسے ماتحت کو ڈانٹ کے ہم اپنی نیکیاں ویسٹ کر دیں. تو اس کی بیوی کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیجیے گا ٹو کمپنسیٹ, اینڈ جسٹ ڈو ٹرائی ٹو میک اے ریپلیسمنٹ آف دس سرونٹ ٹو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.